एपिसोड 18। सुबह मुझे बंदर ने उठाया। वो मेरा बाजू पकड़कर हिला रहा था। मेरी आंख खुली तो वो छलांग मारकर दूर हो गया। उसे खदशा था कि मैं झंझलाकर उसे हाथ ना मार दूं। उसने मुंह से आवाज़ निकाली और खिड़की से बाहर देखा। क्या बात है यार, सोने दो मुझे। मैंने बेजारी से करवट ली। अचानक मुझे ख्याल आया, उसे कुछ आ रहा होगा। शायद इसी वजह से उसने मुझे उठाया था। मैंने उठकर बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोला। बंदर ने किलकारी मारी और बाहर चला गया। मैं दोबारा लेट कर सो गया। अभी ज़्यादा देर ना हुई थी कि वो फिर आ गया। ये मुसीबत मैंने खुद गले लगाई थी। जब उसने दरवाज़ा बजाना शुरू किया तो मुझे मजबूरन उठकर जाना पड़ा। उल्लू के पट्टे, अब क्या है? मैंने दरवाज़ा खोला और शर्मिंदा हो गया। सामने नदीम खड़ा था। वो अंदर आया। उल्लू के पट्टे के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये बता, रात तूने क्या कारनामे सर अंजाम दिया मुझसे पूछे बगैर? तुझे कैसे पता चला? वो तेरा ना होने वाला साला आया था सुबह सवेरे, अकरम चिश्ती, बेपरा हुआ था। मैंने एक एसएसपी से बात की तो बिल्कुल पुरसुकून हो गया था, पर तेरी जीप पुलिस के कब्जे में है और तुझ पर चंद मजीद केसों का इजाफा हो गया है। वो तो मुझे मालूम था। मैंने तलखी से कहा और किचन का रुख किया। कॉफ़ी के लिए पानी रखकर नदीम के सामने मेज़ पर आन बैठा। जब तक कॉफ़ी का पानी खोला मैंने उसे रात के मार्के के इब्तिदाई वाक़यात सुनाए और बाकी वाक़यात कॉफ़ी पीते हुए उसके गोश गुजार कर दिए। वो खामोशी से सुनता रहा। आखिर में उसने मेरी शान में चंद हमा सिफत कस्म के अल्फाज कहे। आखिर तुझे तकलीफ क्या थी तूने शहर का रुख किया? मैं भिन्न आ गया। मुझे यहाँ छोड़कर सब भूल गए थे। सोच सोचकर मेरा दिमाग जवाब दे गया था। इसलिए हाँ, इसलिए जनाब ने फैसला किया कि अपनी मुश्किलों में मजीद इजाफा कर लिया जाए। मुर्शिद अली वाले केस में कोई जान नहीं थी, लेकिन अब तूने अकरम चिश्ती के लिए एक अदद लाश भी मुहैया कर दी है। मुझे शुबा है कि वो टक्कर से मरा है। तुम उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश करो ना। चिश्ती ने पक्का काम किया है। मरने वाले का जिस्म बुरी तरह मजरू है। यार, डॉक्टर अहमक नहीं होते। जिंदा जिस्म की चोट और मरने के बाद पहुंचाए जाने वाले नुकसान को अच्छी तरह पहचानते हैं। डॉक्टर भी पुलिस की मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट देते हैं। मुमकिन है कोई अच्छा डॉक्टर हो और अड़ जाए, मौत की असल वजह लिख दे, मगर फिलहाल तेरी जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर होने का इम्कान बाकी नहीं रहा। तुझे मुस्तकिल तौर पर रूपोश रहना होगा। मैंने सर थाम लिया। कि मैं बैठे बैठा किस मुसीबत में फंस गया? मर्द बन, हिम्मत कर, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी तेरे यार हैं, हर जगह तेरा मुकदमा लड़ेंगे। ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। मोना कैसी है? वो आने को कह रही थी। वो तो नहीं, लेकिन उसका लट्टू सुबह सुबह आ गया था। वो आज तेरे मामले में अपने डायरेक्टर से बात करेगा। डायरेक्टर का भाई वजारत दाखिला में किसी ऊंची पोस्ट पर है। चिश्ती ने उस वाक़े का जिक्र किया जिसमें वो अपनी कज़न पर दस्तराजी करते हुए मेरे हाथों बेहोश हुआ था। वो बेगैरत ज़रूर है पर बेवकूफ़ नहीं। उस वाक़े का वो किसी से जिक्र नहीं करेगा, लेकिन ये उसके खिलाफ अच्छा पॉइंट बन सकता है। अगर ज़ैनब, उसे भूल जा। मैं अपनी बचत की खातिर एक औरत का घर नहीं उजाड़ सकता। मर्जी है तेरी। अब मुझे इजाज़त दे और मेरे साथ आकर सामान उतरवा ले। मैं राशन भी लाया हूँ। तुझे नामालूम मुद्दत तक किसी जगह रहना है। अपना क़याम ज़्यादा तवील नहीं होगा। अकरम चिश्ती को पता चल गया है मैं इन अतराफ़ में कहीं पाया जाता हूँ। वो इस कॉटेज तक आ सकता है। इतनी मुस्तैद नहीं है हमारी पुलिस, और ये कॉटेज जाए वारदात से कोई 17 किलोमीटर के फासले पर है, और चिश्ती के फरिश्ते भी इस तरफ नहीं आ सकते। तू बेफिक्र होकर रह। मैंने जाकर नदीम की गाड़ी से सामान निकलवाया और वो रुखसत हो गया। मैं सामान उठाकर अंदर लाने लगा। एक बार बाहर निकला तो बंदर एक पैकेट उठाकर चला आ रहा था। मुझे देखकर उसने दांत निकाले और अंदर चला गया। मैंने सर हिलाया। ये बंदर तो अरबी का ऊँट साबित हो रहा था। बहरहाल मैं बाकी सामान लेकर अंदर आया तो वो बेहद तमीज़ से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा था और गालिबन नाश्ते का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे उबले हुए मटरों का एक टिन खोल कर दिया। उसने सूंघा और टिन एक तरफ रख दिया। उसे मटर पसंद नहीं आए थे, लिहाजा मैंने अपने साथ उसके लिए भी सैंडविचेस तैयार किए और उसने मेरे साथ बिल्कुल इंसानों की तरह मेज़ पर बैठकर नाश्ता किया। तमीज़ और सलीके से सैंडविचेस ख़त्म करके उसने मेरी तरह सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कॉफ़ी के बारे में इस्तफसार कर रहा हूँ। मैंने कॉफ़ी का पानी रखा, मगर फिर चाय का मूड होने लगा। मैंने खौलते पानी में पत्ती डाली तो उसने आकर सूंघा और दोबारा लाताल्लुक़ से कुर्सी पर जा बैठा। उसे चाय पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए निकाल ली। आओ मियाँ, ज़रा बाहर तो होकर आए। मैंने कहा तो वो कुर्सी से उठकर मेरे साथ हो लिया। सुबह की धुंध छट रही थी और सूरज की नरम किरणें चेहरे को गुदगुदा रही थी। मैं दरख्त के कटे तने पर जा बैठा। बंदर मुझसे कुछ फासले पर था। बरखुरदार, तुम्हारा असल वतन अफ्रीका में है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा मालिक कौन है? उस सवाल का जवाब बंदर की गर्दन से बंधे पट्टे में हो सकता था। चाय पीकर मैंने मग रखा और मोहतात अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो कितना ही मुहज़्ज़िब सही, पर था तो जानवर ही। मुश्तैल होकर मुझे नोच खसोट सकता था, लेकिन वो सुकून से बैठा रहा। मैंने अकब से हुक निकालकर उसका पट्टा खोला। उस पर ना तो कोई नंबर था ना ही कोई पता, सिर्फ एक धाती बल्ला था जो पट्टे के अंदर की जानिब था और उस पर अंग्रेजी में JD लिखा था। जेदी। मैंने मुस्कुराकर कहा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। खूब, तो बरखुरदार का नाम जेदी है।
لیکن یہ تو ہمارے ایک معروف اور محترم شاعر اور مزہ نگار کا نام و تخلص ہے، اسی لیے میں تمہیں جیدی کے بجائے جانی کہوں گا۔ کیا خیال ہے جانی؟ جانی کے نام پر وہ ذرا بھی نہ ہلا۔ میں مگ اٹھا کر اندر آنے لگا تو وہ کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندر آ کر برتن دھوئے، ندیم کا لایا سامان لگایا۔ اس میں فوری تیار ہونے والی اشیاء تھی، جیسے نوڈلز، اسپیگیٹی، خشک گوشت کے ٹن پیک پارچے، ایک تھیلی میں سیب اور آڑو بھی تھے۔ انہیں میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ٹوکری میں سجا دیا۔ میں نے ندیم سے اپنے دفتر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ 1-2 دن تو معاملات چل جاتے، لیکن اس سے زیادہ دن وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اخراجات کے لیے بینک سے رقم میرے سائن کے چیک سے نکلتی تھی اور چیک بک میرے پاس تھی۔ میں نے فیصلہ کیا جب ندیم آئے گا تو اپنے چیک سائن کر کے اس کے حوالے کر دوں گا، تاکہ دفتر میں جب رقم کی ضرورت ہو وہ نکال کر دے سکے۔ کچن سے نمٹ کر میں نے ریڈیو آن کیا اور مقامی اسٹیشن لگا کر خبریں سننے لگا، لیکن ان میں میرا یا رات ملنے والی لاش کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اچانک مجھے لاش کے لباس سے ملنے والے بٹوے کا خیال آیا۔ وہ بیڈ روم میں پڑا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر سے خاصی رقم کے ساتھ ایک شناختی کارڈ نکلا۔ اس کے علاوہ چند کاغذی چٹیں تھیں جن پر کچھ پتے اور فون نمبر تھے۔ شناختی کارڈ دیکھ کر میں چونکا۔ اس پر سجاد مہر لکھا تھا، لیکن خاص بات اس کا پتہ تھا، یہ کاغان کے کسی گاؤں کا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ گاؤں راجہ عمر دراز اور سرمد علی کے گاؤں کے کہیں پاس ہی تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ یہ شخص اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا تو اس کے پاس تصویر کہاں سے آئی؟ مجھے یاد تھا راجہ اس تصویر کا کتنا دیوانہ تھا، اسے کتنا عزیز رکھتا تھا۔ اس نے اس تصویر کو حفاظت سے رکھا تھا۔ چوری ہونے کے بعد جب تصویر واپس ملی تو پہلے سے زیادہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا تھا، اور اب یہ تصویر ایک شخص کے پاس سے نکلی تھی۔ بٹوے میں رکھ کے نوٹوں اور شناختی کارڈ سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرحوم فقیر نہیں تھا، بلکہ اس نے کسی خاص وجہ سے ایسا حلیہ بنایا تھا اور شامت کا مارا میری جیب کے سامنے آ کر مر گیا تھا۔ اب پتہ نہیں انتقال کی وجہ کیا تھی، لیکن مجھے یقین تھا چشتی مرحوم کو میرے کھاتے میں ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ بٹوے میں کوئی 11,000 اور چند سو روپے تھے۔ بٹوے کی سائڈ میں چھوٹی سی فون ڈائری تھی، اس میں بھی کئی نمبر لکھے تھے۔ میں نے تصویر پلاسٹک شیٹ سے نکالی، اسے ٹیپ لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا، اس لیے تصویر بالکل خشک تھی۔ میں نے اسے میز پر پھیلایا۔ تصویر کے نچلے حصے میں افسانوی اور تخیلاتی مخلوقات تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے سب کچھ متحرک ہو۔ میں نے سر جھٹکا تو تصویر پہلے کی طرح ساکت تھی۔ میں نے جلدی سے اسے لپیٹ دیا، نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگا تھا۔ اسے لپیٹ کر میں نے دوبارہ پلاسٹک میں ڈال دیا۔ شاید یہ میرے احساسات کا کرشمہ تھا۔ اس تصویر اور سیاہ پتھر کے لیے میں نے ایسی جدوجہد دیکھی تھی کہ میرے ذہن میں اس کی حیثیت مافوق العقل ہو گئی تھی، اور شاید اس وجہ سے مجھے اس کے کردار متحرک نظر آئے تھے۔ رول لپیٹ کر بٹوے کے ساتھ میں نے الماری میں رکھ دیا تھا۔ اچانک مجھے کسی مشین کی گڑگڑاہٹ سنائی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ کوئی گاڑی اس طرف آ رہی ہے۔ میں نے چونکنا ہو کر ریوالور نکالا اور سامنے والے حصے سے باہر جھانکا۔ جھاڑیوں میں سے ایک چھوٹی 4 وہیل ڈرائیو برآمد ہو رہی تھی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سفیر تھا، ساتھ ہی مونا بیٹھی تھی۔ میں ریوالور پھینک کر باہر بھاگا۔ جانی درخت کے کٹے ہوئے تنے پر محو استراحت تھا۔ گاڑی رکی اور سفیر نکل کر مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ مبارک ہو، سنا تمہارے پکڑے جانے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی؟ بس یار، میں بور ہو گیا تھا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ شامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے جھینپ کر کہا، بس اب سب ایک بندے کے پیچھے مت پڑ جائے کرو۔ ندیم بھائی بھی صبح اتنی سنا کر گئے تھے، گھر میں بھی غصے میں تھے۔ مونا بھی باہر آئی۔ اس کا غصہ بجا، اس نے اپنا کیس خود خراب کیا۔ یہ کیا ہے؟ مونا نے ایک چیخ ماری۔ اس نے بندر کو دیکھ لیا تھا۔ مسٹر جانی، ناشتے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں یہ۔ واہ، یہ تو VIP بندر ہے، تمہارے ہاتھ کیسے آیا؟ خود ہی آ گیا تھا، بلکہ اس نے مجھے خاصا ڈرایا بھی تھا۔ پر اسرار طور پر کاٹیج کے آس پاس گھومتا رہا تھا اور میں ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں کون میری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ پالتو ہے، اس کی گردن میں تو پٹا پڑا ہے۔ ہاں، لیکن پٹے پر صرف اس کا نام لکھا ہے، جیدی۔ میں نے اسے جانی کر دیا۔ بندر کو سوتا چھوڑ کر ہم اندر آئے۔ مونا نے مہمان ہونے کے باوجود کچن کا چارج سنبھالا اور چائے بنائی۔ وہ بریانی بہت اچھی بناتی تھی۔ میں نے فرمائش کی۔ اتفاق سے سامان بھی تھا، لہٰذا اس نے دوپہر کے کھانے کے لیے بریانی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ چیزوں کی کمی تھی، اس لیے سفیر کو جانا پڑا۔ دوپہر میں کھلے لان میں دسترخوان بچھا کر ہم نے پرتکلف لنچ کیا۔ مونا نے میرے لیے شام کا سالن بھی تیار کر دیا تھا۔ وہ دونوں شام تک میرے ساتھ رہے۔ چشتی نے سفیر کا پتہ چلا لیا تھا اور اسے تلاش کرا تھا۔ سفیر 2 دن سے آفس نہیں گیا تھا اور آفس میں جو اس کا پتہ تھا وہ بھی اب بدل چکا تھا۔ میں نے 4 دن کی چھٹی مزید دے لی ہے، اب اسے جھک مارنے دو۔ سفیر نے ہنس کر بتایا، اس چکر میں نہ رہنا۔ کل رات مجھے اندازہ ہوا ہے وہ پولیس والا ضرور ہے، لیکن اس کی کھوپڑی میں شیطان کا دماغ ہے۔ ہاں، ندیم بتا رہا تھا تم اس کی کزن کے گھر جا پہنچے تھے اور اس نے اپنی کزن پر دستدرازی کی تھی، تم نے اس کی کھوپڑی بجا دی تھی۔ ہاں، وہ اسے اکیلا سمجھ کر دستدرازی پر اتر آیا تھا۔ میں نے مونا کی وجہ سے گول مول بات کی۔ وہ سمجھ گئی اور چائے بنانے کے بہانے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ تب میں نے سفیر کو تفصیل سے اکرم چشتی کی خباثت سے آگاہ کیا۔
اس نے تبصرہ کیا، یار یہ تو کوئی پیدائشی حرامی لگتا ہے، اسے گولی مار۔ میں نے کہا اور اسے مرنے والے کے پاس سے نکلنے والی تصویر کے بارے میں بتایا۔ سفیر کو پتا تھا، وہ حیران رہ گیا۔ کیا حیرت انگیز اتفاق ہے! مرنے والا اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور مجھے شبہ ہے کہ یہ شخص راجا کی تصویر چرا کر بھاگا تھا، ورنہ اس کے پاس سے تصویر نکلنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ راجا یہ تصویر ساری دنیا کی دولت کے عوض بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے راجا مر چکا ہو اور اس کے وارثوں نے تصویر بیچ دی ہو۔ اس تصویر کے لیے ولیم شاہ کا خاندان دیوانہ ہے۔ وہ راجا عمر دراز کو منہ مانگی قیمت کی پیشکش کر چکے تھے۔ اگر اس کے وارثوں نے تصویر کو بیچنا ہی تھا تو انہیں بیچتے۔ نہیں بیٹا، یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ ارے یار، تو ان چکروں کو چھوڑ، اپنے چکر پر غور کر۔ پولیس مرشد علی کے اشارے پر میرے پیچھے پڑی ہے اور چشتی ان کا خاص مورا ہے۔ اس کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی سفارش پکڑوں۔ ان لوگوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ مذہب کے نام پر انہوں نے بڑی کاروباری سلطنت قائم کر رکھی ہے۔ ہزاروں جاہل عقیدت مند ان کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طاقت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو کیا کروں میں؟ خود کو ان کے سامنے پیش کر دوں یا ان کے وحشیانہ جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے بندے ہاتھ آگے کر دوں؟ وہ مونا کے لیے بھی مکرو عزائم رکھتے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ہم اثر و رسوخ کے لحاظ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پولیس ان کا ساتھ دے گی شہباز۔ ہمیں یہ جنگ عدالت میں لڑنا ہوگی۔ عدالت؟ وہ بھی دباؤ میں ہوتی ہے۔ پولیس میرے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمہ بنا سکتی ہے۔ اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں سفیر، یہ معاملہ زمین سے نیچے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ شوبی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ قانون کے طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ مونا چائے لے کر آئی۔ شوبی، تمہارے بھائی اب فوج میں شاید کرنل ہیں، کیا وہ؟ فی الحال میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلط موضوع چھیڑ دیا تھا۔ خیر، ابھی معاملہ گرم ہے۔ شوبی یہاں محفوظ ہے، ہم دوسرے معاملات دیکھ لیں گے۔ مونا، تمہیں فی الحال ندیم کے گھر تک محدود رہنا ہے۔ کوشش کرو کہ دفتر سے چھٹی مل سکے۔ لیکن کہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ میں کب تک چھٹی لے کر بیٹھی رہوں گی؟ میری نوکری ختم ہو جائے گی جب تک مسئلے کا کوئی حل نہ نکل آئے۔ سفیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ہنگامی حالات میں نارمل زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بہرحال زندگی کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ کاروبار، نوکری، مکان اور حیثیت، ہر شے زندگی اور عزت کے بعد آتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم دونوں ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ میں نے غور کر کے کہا، اب ہم چلتے ہیں۔ ممکن ہے 3-4 دن بعد پھر چکر لگائیں، بشرطے کہ تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے حوالات میں نہ ہو۔ او بکواس نہ کر، آدمی ایک حماقت بار بار نہیں کرتا۔ بعض اوقات آدمی عقد ثانی کی صورت میں غلطی کر جاتا ہے۔ غلطی بشریت کا تقاضا ہے۔ سفیر آ بھر کر بولا، چلو تم تو، بتاتی ہوں میں تمہیں۔ بیٹے، ابھی تیرا پہلا عقد بھی نہیں ہوا، تو کیوں عقد ثانی کی بات کر کے اس کے امکانات ختم کر رہا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا تو مونا خفگی سے واک آؤٹ کر گئی، لیکن رخصتی سے پہلے اس کا موڈ درست ہو گیا تھا۔ سفیر مجھ سے گلے مل کر رخصت ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، میں کوشش کروں گا کہ معاملات سلجھ جائیں، ورنہ دیکھ لیں گے جو تقدیر میں ہوا۔ انشاءاللہ، میں نے جواب دیا۔ ان کی 4 وہیل ڈرائیو جب جھاڑیوں میں غائب ہوئی تو سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی ماحول اداس اور خاموش ہو گیا تھا۔ میں درخت کے کٹے تنے پر آن بیٹھا۔ آج سفیر نے میرے زخموں کو چھیڑ دیا تھا، شجاع بھائی کا ذکر کر کے۔ بابا کا رد عمل میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ انہوں نے میری صورت دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے لیے ان کا حکم تھا کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں۔ شجاع بھائی اور شاہد بھائی بھی مجھ سے ناراض تھے، لیکن وہ بہرحال مجھ سے بات کرتے تھے۔ ماں جی چند دن خفا رہنے کے بعد مان گئی تھی اور صغرا آپا میرے لیے ہمیشہ محبت رکھتی تھی۔ سویرا شروع میں جھجکی تھی، لیکن رفتہ رفتہ مجھ سے مانوس ہوتی چلی گئی۔ شجاع بھائی نے مجھ سے آگے کے بارے میں پوچھا تو میں نے گریجویشن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس پر شجاع بھائی نے راولپنڈی کے کالج میں میرا داخلہ کرا دیا تھا۔ ہاسٹل میں قیام تھا اور میں 2 سال کے لیے حویلی سے رخصت ہو گیا۔ کالج لائف الگ ہنگامہ خیز تھی۔ تعلیم سے زیادہ غیر نصابی سرگرمیوں پر زور تھا۔ دونوں سال گرما کی چھٹیوں میں کالج فیلوز کے ہمراہ شمالی علاقے کے ٹورز کیے۔ ان چھٹیوں میں بھی چند دن کے لیے میں حویلی گیا تھا۔ دل تو بہت کرتا تھا، لیکن بابا کا رویہ میرا حوصلہ توڑ دیتا تھا اور مجھ سے چند دن سے زیادہ حویلی میں نہیں رکا جاتا تھا۔ ماں جی، صغرا آپا، ننھی شمی اور سویرا سب بے حد اصرار کرتے تھے، مگر میں وہاں سے چلا آتا تھا۔ دوسرے سال گرما کی چھٹیاں گلگت اور بلتستان میں گزار کے کالج کھلنے سے پہلے میں چند دن کے لیے حویلی آیا تو میں نے سویرا کے انداز میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، لیکن جہاں میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ بھاگ جاتی تھی۔ 16 برس کی عمر میں اس نے خوب قد کاٹ نکالا تھا۔ رنگت پکی گندم جیسی سنہری ہو گئی تھی۔ چھریرا جسم کسی قدر بھر گیا تھا۔ سنجیدہ تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں 1 ہفتے بعد واپس جا رہا تھا تو اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھی۔ اس سال شجاع بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری پڑھائی زوروں پر تھی، اس لیے میں صرف 4 دن کے لیے حویلی آ سکا۔
میں نے ماجی سے شکوہ کیا کہ شجاع بھائی کی شادی 2 مہینے بعد کرتے تو کیا چاہتا. سب نے یہی کہا تھا پر تیرے بابا نہیں مانے. اگر وہ مجھے بھائی کی شادی میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے تو ویسے ہی کہہ دیتے. شوبی پاگل نہ بن. شجاع بھائی کے ولیمے کے اگلے روز میں واپس روانہ ہو گیا. 2 مہینے تک امتحانات کی وجہ سے سر کھجانے کی فرصت نہ ملی. جب امتحان دے کر فارغ ہوا تو حویلی جانے کی تیاری شروع کر دی. ان دنوں ماجی شاہد بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی. میں حویلی پہنچا تو ماجی اور سغرا آپا میاں والی جا رہی تھی جہاں سغرا آپا کے سسرال میں کوئی لڑکی تھی. بابا حسب معمول میری آمد کے بعد بیٹھک تک محدود ہو گئے تھے اور اتنی بڑی حویلی میں ایک سویرا تھی جس سے میں بات کر سکتا تھا. اس روز ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں ساتھ لائی چند کتابیں دیکھ رہا تھا کہ سویرا آئی. آپ چائے پئیں گے؟ ہاں اگر تم پلاؤ گی تو ضرور پیوں گا. ابھی لائی میں. وہ بل کھا کر واپس گئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا. چند منٹ بعد وہ ٹرے میں چائے سجا کر لے آئی اور کپ بنا کر مجھے دیا. میں نے سپ لیا. چائے اچھی تھی. میں نے تعریف کی تو وہ کھل اٹھی. سچ میں اچھی ہے؟ ہاں میں کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا. چھوڑیے آپ تو سچی تعریف بھی نہیں کرتے. آپ نے بتایا نہیں میں کھانا کیسا بناتی ہوں. تم نے کھانا کب بنایا؟ لے جو پچھلے 3 دن سے آپ کھا رہے ہیں وہ کون بناتا ہے؟ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا. باقی کھانوں کے ذائقے یاد نہیں لیکن کل رات کا پلاؤ لاجواب تھا. وہ خوش ہو گئی. آج میں کڑھائی بناؤں گی ساتھ میں گڑ والے چاول. ارے واہ تم نے تو میرا پسندیدہ مینیو بنا دیا. مجھے آپ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں سب پتہ ہے. سویرا تم میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہی ہو؟ یہ سوال تو آپ کو خود سے کرنا چاہیے. اس کی آنکھیں جھک گئیں. اس لمحے مجھے لگا جیسے میں اس لڑکی کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا. وہ میٹرک کا امتحان دے کر فرسٹ ایئر میں آئی تھی لیکن اس کی باتیں اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ تھیں. اور اگر مجھے کوئی جواب نہ ملے تو تب میں اسے اپنی قسمت سمجھوں گی. اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی. اس کے جانے کے بعد میں دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا. دوپہر کا کھانا مجھے ملازم نے لا کر دیا. میں شام کو باہر نکلا تو وہ صحن میں بیٹھی چاول صاف کری تھی. مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا. دن کا کھانا لے کر تم کیوں نہیں آئی؟ وہ چاول چننا بھول گئی تھی. ایسے ہی ہاتھ ماری تھی. میں نے سوچا آپ میرے بار بار آنے سے تنگ نہ آ جائیں. میں تم سے کیوں تنگ آنے لگا؟ مجھے نہیں معلوم. سویرا میں تمہاری کسی بات سے کبھی بھی تنگ نہیں ہو سکتا. میں نے سنجیدگی سے کہا اور باہر چلا گیا. شدت کا حبس تھا اور آسمان پر کالے بادل جمع ہو رہے تھے. مانسون کا آغاز ہونے والا تھا. مجھے ماجی اور سغرا آپا کی فکر ہونے لگی. اگر بارش ہو جاتی تو وہ پھنس جاتی. بارشوں میں راستے خراب ہو جاتے تھے. خاص طور سے پکی سڑک سے ملک وال تک آنے والا راستہ قطعی بیکار ہو جاتا تھا. بابا نے علاقے کے رکن صوبائی اسمبلی سے اس سڑک کو پختہ کروانے کی بات کی تھی. اس نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن الیکشن جیت کر وہ اپنا وعدہ بھول گیا تھا. میں ٹہلتا ہوا ذرا دور نکل گیا. اچانک بادل گرجے اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ مجھے کسی درخت تلے جانے کا موقع بھی نہ ملا. میں لمحوں میں شرابور ہو کر رہ گیا تھا. جب بھیگ گیا تو میں نے پناہ تلاش کرنے کے بجائے واپسی کا سوچا اور حویلی کی طرف چلنا شروع کیا. ابھی شام تھی لیکن بادلوں اور بارش کی وجہ سے ماحول تاریک ہو رہا تھا. مجھے راستے میں آنے والے گڑھے کا اندازہ نہ ہوا. اچانک پیر گڑھے میں چلا گیا تو ٹخنے میں درد کی لہر سی اٹھی. اس وقت میں نے توجہ نہ دی مگر حویلی آتے آتے پاؤں کا درد اتنا شدید ہو گیا کہ پاؤں رکھنا بھی محال ہو رہا تھا. میں سہارا لے کر اندر داخل ہوا تو سویرا سامنے برآمدے میں کھڑی تھی. شاید وہ میری راہ دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے دیکھ کر وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر باہر بھاگی آئی. آپ کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ راستے میں پاؤں ایک گڑھے میں چلا گیا تھا. شاید موچ آ گئی ہے. بہت تکلیف ہو رہی ہوگی. آئے میں آپ کو اندر لے چلتی ہوں. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. میں چلا جاؤں گا. مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی. کوئی اسے میرے اتنے نزدیک دیکھتا تو کیا سوچتا. نہیں آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ میرا سہارا لے لیں. پاؤں پر زور نہ ڈالیں. اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ اپنے شانے پر رکھ لیا. مجھ سے واقعی پاؤں پر زور نہیں ڈالا جا رہا تھا. مجبوراً میں نے اپنا وزن اس کے نازک شانوں پر ڈال دیا اور اس کے سہارے برآمدے تک رکھی کرسیوں تک آیا. وہ اتنی بے قرار تھی کہ مجھے کرسی پر بٹھا کر خود میرا پاؤں دیکھنے لگی جو سوج گیا تھا. میں حیران رہ گیا. وہ رو رہی تھی. ارے روتی کیوں ہو؟ آپ کو بہت چوٹ لگی ہے. اس وقت تو حکیم بھی نہیں ملے گا. فکر مت کرو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا. میں فضل سے کہتی ہوں وہ آپ کو کمرے میں لے جائے گا. میں دودھ گرم کر کے اور ہلدی ملا کر لاتی ہوں. ماجی نے تیل بنایا ہے وہ بھی لاتی ہوں. میرے منع کرنے کے باوجود اس نے ملازم فضل سے مجھے کمرے میں بھجوا دیا. میرے لیے خشک کپڑے بھیجوائے اور جب میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے تو وہ ہلدی ملا دودھ اور مالش کے لیے تیل لے آئی. نہیں یہ میں نہیں پی سکتا. پیئیں اس سے دوا نہیں ملے گی. درد بھی کم ہوگا.
جب تک میں مالش کرتی ہوں. پی لیں پلیز ورنہ میں رونا شروع کر دوں گی. اچھا ٹھیک ہے رونا مت. میں نے جلدی سے گلاس اٹھا لیا. اس نے شلوار کا پائچہ اوپر کیا اور ہاتھ میں تیل لے کر میرے مضروب ٹخنے پر ملنے لگی. شروع میں درد ہوا لیکن نہ جانے یہ تیل کی تاثیر تھی یا اس کے نرم ہاتھ کا اثر کہ میرا درد رفتہ رفتہ کم ہونے لگا تھا. میں نے دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے دکھایا. دیکھو پی لیا سارا. وہ پہلی بار مسکرائی. میری دھمکی سے ڈر گئے تھے؟ جی نہیں, مجھے رونے والی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی. یعنی آپ کو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ ارے نہیں بابا, کیسی باتیں کرتی ہو. کسی نے سن لیا نا تو شامت آ جائے گی. خاص طور سے بابا نے سن لیا نا تو میری وفات یقینی سمجھو. اللہ نہ کرے, اس نے بے ساختہ کہا. پھر ہچکچا کر بولی, کیا واقعی آپ کو دوسری لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ یہ دوسری سے کیا مراد ہے؟ کچھ نہیں. اچھا میں چلتی ہوں, آپ آرام کریں. رات کا کھانا میں دیر سے لاؤں گی. نہیں, 2 گھنٹے بعد لے آنا. میں ہلکی سی بھوک محسوس کر رہا ہوں. لیکن آپ بستر سے نہیں اتریں گے. میں آپ کو بابا جان کی چھڑی لا دیتی ہوں, اس کے سہارے چلیے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نے رکھائی سے کہا. وہ دروازے سے پلٹ کر آئی. شہباز, آپ کے بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہاں, جیسے مالک اپنے کتے سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کا حکم نہ مانے تو اسے دھتکار دیتا ہے. پلیز ایسا مت کہیں, وہ سچ مچ آپ سے محبت کرتے ہیں. یقین ہے مجھے. وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی پھر باہر چلی گئی. مجھے معلوم تھا میری چوٹ کا علم ہونے کے باوجود بابا مجھے دیکھنے نہیں آئیں گے. وہ اتنے ضدی تھے اور میں بھی انہی کی اولاد تھا. نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی. درمیان میں سویرا کھانے کا پوچھنے آئی تھی لیکن مجھے بے خبر سوتا پا کر واپس چلی گئی. پھر پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی. کمرے میں تاریکی تھی لیکن میں نے محسوس کیا دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا. میں نے سویرا سمجھ کر پانی مانگا تو سایہ آہستہ سے حرکت میں آیا. میں ششدر رہ گیا. وہ بابا تھے. نہ جانے کب سے وہ دروازے پر کھڑے تھے. اس کے کچھ دیر بعد سویرا آئی. اس نے روشنی کی. اس وقت حویلی میں بجلی آ چکی تھی. آپ جاگ گئے؟ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی. وہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی آمد اتفاقی ہے. تمہیں بابا نے بھیجا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا. بابا نہیں تو. وہ اٹک کر بولی پھر اقرار کر لیا. ہاں, وہ میرے پاس آئے تھے. کہہ رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگی ہے. انہیں کیسے پتا چلا؟ میرا اندازہ غلط تھا. وہ آئے تھے مجھے دیکھنے لیکن دروازے سے واپس چلے گئے. سویرا نے مجھے پانی کا گلاس دیا. میں نے کہا تھا نا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ہاں, لیکن اپنی انا کے حصار میں. یہ انا انہیں دروازے تک آنے کے باوجود اندر آنے سے روکتی ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کھانا لاؤں؟ روٹیاں خود ڈال لوں گی. ہاں لے آؤ. رات کے 11 بج رہے تھے. باہر زور و شور سے بارش جاری تھی. سویرا 15 منٹ بعد کھانا لے آئی. تندور کی موٹی روٹیوں کے بجائے اس نے پتلی روٹیاں بنائی تھیں. اسے معلوم تھا کہ مجھے پتلی روٹیاں اچھی لگتی ہیں. کھانا گرم اور لذیذ تھا. مجھے بھوک بھی لگی تھی اسی لیے سیر ہو کر کھایا. سویرا پاس بیٹھی رہی. تم جاؤ, سو جاؤ جا کر. برتن صبح اٹھا لینا. نہیں, میں برتن لے کر جاؤں گی. سچی بات ہے اتنی رات گئے اس کی اپنے کمرے میں موجودگی اور امی اور آپا کے گھر میں نہ ہونے سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اب وہ چلی جائے. مجھے رہ کر بابا کا خیال بھی آ رہا تھا. اس معاملے میں وہ سخت خیالات رکھتے تھے اور کزنس کے آپس میں بے تکلفانہ مل جول کے قائل نہیں تھے. شجا بھائی کی بیوی فوزیہ بھابھی ہمارے سگے چچا کی لڑکی تھی مگر منگنی کے 5 سالوں کے دوران میں ان کی ایک بار بھی شجا بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. مجھے معلوم تھا وہ سویرا کی رات گئے میرے کمرے میں موجودگی پسند نہیں کریں گے. میں نے کھانا ختم کیا اور اس سے برتن اٹھانے کو کہا تو وہ بولی, آپ چائے پئیں گے؟ اتنی رات گئے, مجھے نیند آ رہی ہے. میں نے زبردستی جمع ہی لی. وہ خاموشی سے برتن لے کر چلی گئی اور میں اسٹک کے سہارے باتھ روم گیا. منہ دھو کر آیا تو وہ پھر کمرے میں موجود تھی. میں جھنجھلا گیا اور میرے منہ سے نکل گیا, تم پھر آ گئی؟ کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ منہ سے یہ بات نکالتے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اس کے چہرے کا رنگ لمحوں میں بدل گیا اور وہ منہ چھپا کر روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. میں اپنی زبان کی لغزش پر پچھتاتا رہ گیا. پھر جب میری نظر سرہانے تپائی پر رکھے دودھ کے گلاس پر پڑی تو میرے پچھتاوے میں اضافہ ہو گیا. وہ بیچاری سونے سے پہلے مجھے دودھ کا گلاس دینے آئی تھی اور میں نے کتنے سفاک الفاظ کہہ دیے تھے. میرے پاؤں کی تکلیف بڑھ گئی. میرے پاس عام پین کلر گولیاں تھیں, وہی کھا کر سو گیا. بلکہ سویا کہاں, ساری رات درد اور پچھتاوے کے زیر اثر کروٹیں بدلتا رہا. صبح تک سوجن اور تکلیف میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا. فضل صبح سویرے مقامی حکیم کو لے آیا. اس نے پاؤں کا معائنہ کر کے اس پر سخت پٹی باندھ دی اور لگانے کو مرہم دیا. سویرا ناشتہ لے کر نہیں آئی. اس نے فضل کے ہاتھ بھجوا دیا تھا. مجھے اندازہ تھا وہ کتنی ناراض ہوگی لیکن میں نے اسے ڈر کر آنے کا پیغام نہیں بھیجا. حکیم کے مرہم اور سخت بینڈیج سے فائدہ ہوا تھا. سارا دن حبس کے بعد شام کو پھر سے بارش ہوئی
تو میں چھڑی کا سہارا لے کر برآمدے تک آ گیا۔ سویرا ذرا آ کے کرسی پر اس طرح بیٹھی تھی کہ بارش کی بوچھاڑیں اس کے پیروں تک آ رہی تھیں۔ اسے میری آمد کی خبر نہ ہوئی۔ میں کھنکارا تو وہ چونکی، میری طرف دیکھا اور اٹھ کر جانے لگی تو میں نے آہستہ سے پکارا، سویرا رکو، میری بات سن لو، پھر چلی جانا بے شک۔ وہ رک تو گئی پر بولی کچھ نہ اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ سویرا یہاں آؤ، ادھر کرسی پر بیٹھو۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، کہیے کیا کہنا ہے؟ میں کل والی بات پر سوری کہنا چاہتا ہوں، وہ سب میں بے اختیار کہہ گیا تھا، میرا مقصد تمہاری توہین کرنا نہیں تھا۔ آدمی وہی بے اختیار کہتا ہے جو اس کے ذہن میں ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے ایسا۔ سویرا خدا کی قسم میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم نہیں جانتی میں اس حویلی میں کیسے رہ رہا ہوں۔ مجھے ڈر تھا بابا تمہاری میرے کمرے میں اتنی دیر تک موجودگی پسند نہیں کریں گے۔ میں منہ سے نہیں کہنا چاہتا تھا کہ اب تم جاؤ، جب اپنے کمرے میں تم کو دوبارہ دیکھا تو آپ کی بات ہو گئی۔ اس نے میری بات کاٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ سویرا، میں نے اسے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ رات کا کھانا بھی فضل لے کر آیا تو میں نے واپس بھجوا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے جی کھانا کھا لے، آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ فضل ٹرے اٹھائے پھر چلا آیا۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود آئے گی مگر اس بار فضل بھی نہ آیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سویرا مجھ سے ناراض ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی سخت ثابت ہوگی۔ میں اسے منانا چاہتا تھا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک ڈر مجھے یہ بھی تھا کہ وہ سغرا آپا سے شکایت نہ کر دے۔ ان سے زبردست ڈانٹ تو پڑتی لیکن اس سے زیادہ مجھے شرمندگی کا ڈر تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی کہ ان کا بھائی کسی لڑکی سے اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ رات 9 بجے میری بھوک اتنی بڑھ گئی کہ میں نے بے قرار ہو کر باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہاں فریج میں سالن تھا، روٹیاں جنگیرے میں پڑی تھیں۔ ٹھنڈے سالن کو ٹھنڈی روٹیوں سے حلق سے اتارا اور پانی پی کر واپس جانے لگا کہ باورچی خانے کے پاس سے کوئی تیزی سے گیا۔ میں نے ایک جھلک دیکھی، وہ سویرا تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور اس کے کمرے کے دروازے پر اسے روک لیا۔ سویرا میری بات تو سنو، اب آپ کو خیال نہیں کہ آپ کے بابا برا سمجھیں گے؟ پلیز میں تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، آپ چلے جائیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی اور کمرے میں چلی گئی۔ ایپیسوڈ 19۔ میں شرمندگی کے عالم میں جانے کے لیے پلٹا تو راہداری میں بابا کھڑے نظر آئے۔ میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میری بے عزتی کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے تاثرات سخت تھے۔ میں سر جھکا جانے لگا تو وہ تاثرات سے بھی زیادہ سخت لہجے میں بولے، شہباز میرے کمرے میں آؤ۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے چل پڑا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ میری طرف مڑے اور تلخ لہجے میں بولے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا خون اس حد تک گر سکتا ہے۔ بابا میں نے کیا کیا؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ تم نے اس معصوم بچی کی نظروں میں مجھے بھی شرمندہ کر دیا جسے میں پناہ دے کر اس گھر میں لایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس گھر میں اتنی محفوظ ہوگی جتنی ایک بیٹی اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے، مگر تم نے میرے اعتماد کا خون کر دیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ بابا کو میری اور سویرا کی گفتگو سن کر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بابا میری بات سنیں۔ برخوردار، اب مجھے صرف اتنا کہنا ہے، آئندہ میں تمہیں سویرا سے بات کرتے یا اس کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ بابا آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ سویرا بہت پیاری اور لحاظ کرنے والی بچی ہے، وہ تم سے اس انداز میں بات کر ہی نہیں سکتی جب تک تم اسے اس حد تک تنگ نہ کرو۔ شہر میں رہ کر تمہارے خیالات بھی آوارہ ہو گئے ہیں۔ بابا آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے جو سنا اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا؟ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ دوسری طرف مڑ گئے تھے۔ میں اشتعال میں ان کے کمرے سے نکلا۔ بابا سمجھ رہے تھے کہ میں سویرا کو تنگ کرا تھا، یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے گھر میں بے بس اور مجبور ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط تھا۔ سویرا کے بارے میں میرے ذہن میں کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ چند الفاظ سن کر بابا نے میرے کردار پر شک کی حتمی مہر لگا دی تھی۔ میں کھولتے ذہن کے ساتھ کمرے میں آیا، لیکن بے چینی ایسی تھی کہ مجھ سے کمرے میں نہ رہا گیا اور میں صحن میں نکل آیا جہاں بارش برس رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک پانی میں بھیگتا رہا، پھر اندر آ کر بستر پر بے سود گر گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ میرے ذہن پر غبار سے طاری تھا، اس غبار کے پار کبھی تاریکی چھا جاتی اور کبھی روشنی۔ ماں جی اور سغرا آپا کی آواز آتی، کبھی کبھی سویرا کی آواز بھی آتی، زیادہ تر اجنبی آوازیں آتی تھیں۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپتال میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ماں جی اور سغرا آپا خوشی سے پاگل ہو گئی تھیں۔ میں 4 دن سے بے ہوشی اور بخار کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ دوسرے دن مجھے اسپتال لایا گیا تھا اور ساری حویلی مائیں بابا کے اسپتال میں موجود تھی۔ شاہد بھائی کورس کے سلسلے میں انگلینڈ گئے تھے، مگر شجاع بھائی کراچی سے آئے تھے۔ مجھے ہوش اور خطرے سے باہر دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ 1 ہفتے بعد میں اسپتال سے حویلی واپس آیا تھا۔ سویرا میرے ہوش میں آتی واپس چلی گئی تھی۔ جب میں آیا تب بھی وہ میرے سامنے آنے سے کتراتی رہی تھی۔ بابا کے حکم کے بارے میں نے سویرا یا کسی اور کو نہیں بتایا تھا۔ ماں جی اور آپا کسی قدر حیران تھی کہ سویرا میرے کمرے کی طرف کیوں نہیں آتی۔ آپا نے آخر پوچھ ہی لیا،
سویرا کو تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ تمہارے پاس آتی ہے نہ ہی بات کرتی ہے؟ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ سویرا کیسی لگتی ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے بوکھلا کر جواب دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سویرا نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ اس سے معافی مانگنے کے چکر میں بابا کی نظروں میں برا بن گیا تھا۔ وہ میرے پاس بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے معافی مانگ سکتا، اور اس کے پاس جانے پر بابا نے پابندی لگا دی تھی۔ اسپتال سے آ کر بھی مجھے ہفتہ بھر آرام کرنا پڑا، تب کہیں جا کر میری کمزوری دور ہوئی۔ صحت بحال ہونے کے بعد میں زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اس لیے نہر کے کنارے چلا جاتا تھا، وہاں بیٹھ کر کتاب پڑھتا یا تیراکی کیا کرتا۔ ایک روز میں صبح ناشتہ کر کے جانے لگا کہ ماں جی نے کہا، شوبھی پتر، سویرا کو کالج چھوڑا، ٹانگے والا نہیں آیا، اس کا ضروری پرچہ ہے۔ ماں جی میں… ہاں تو اور کون لے کے جائے گا؟ موٹر سائیکل پر لے جا۔ شجا بھائی نے کار لے لی تھی اور اپنی موٹر سائیکل حویلی میں چھوڑ گئے تھے، وہی کام آتی تھی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ فضول میں جا کے پھرے گا، جا کر اسے چھوڑ کر آ۔ ماں جی نے مجھے ڈانٹا تو مجبوراً میں نے موٹر سائیکل نکال کر صاف کی اور سویرا کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر بعد چادر میں لپٹی اور گھبرائی بھی آئی۔ وہ مجھے ماں جی نے بھیجا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میرے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن مجبوری ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے بائک حویلی سے نکالی۔ مختصر راستہ خراب تھا، اسی لیے میں نے سڑک کا رخ کیا۔ یہ راستہ ذرا طویل تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ پون گھنٹے بعد میں نے سویرا کو کالج کے سامنے اتارا۔ واپس کیسے آؤ گی؟ پتہ نہیں، ویسے ٹیسٹ صرف 1 گھنٹے کا ہے، 11 بجے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کالج کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ گرلز کالج کے سامنے رکنا مناسب نہیں لگا، اس لیے میں ایک جاننے والے کے پاس چلا گیا۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور سرگودا کے بازار میں اس کی دکان تھی۔ 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گپ شپ میں گزار کر میں واپس کالج آیا۔ 11 بجے سویرا اندر سے نکلی۔ اسے لے کر واپس جانے کے بجائے میں نے ایک ہوٹل کا رخ کیا جہاں پر فیملی کیبن بھی تھے۔ وہ گھبرا گئی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فکر مت کرو، تم سے صرف چند باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد بحفاظت حویلی پہنچا دوں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کے ساتھ میں ہر جگہ محفوظ ہوں۔ فیملی کیبن میں آ کر وہ ذرا گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے چائے منگوائی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ پلیز شہباز، جو کہنا ہے جلدی کہیں، مجھے اس جگہ سے وحشت سی ہو رہی ہے۔ سویرا، کیا تم نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا؟ میں تو خود شرمندہ ہوں۔ اس رات آپ کے ساتھ… تم نے سن لیا تھا؟ ہاں، جب بابا آپ کو اپنے کمرے میں لے گئے تھے تب میں بھی پیچھے آئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ تمہاری شرمندگی میرے کس کام کی؟ بابا کی نظروں میں میرا امیج بگڑ چکا ہے، بلکہ اس میں تمہارا بھی کیا قصور ہے؟ یہ امیج تو ہمیشہ کا بگڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بابا اب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب میں نے آپ کے پاؤں کی چوٹ کا بتایا تو ان کی بے قراری دیکھنے والی تھی۔ میں چپ رہا۔ بیرا چائے لے کر آیا۔ اس نے چائے بنا کر ہمارے سامنے رکھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی خاموشی رہی۔ ہم چائے پیتے رہے۔ آخر میں نے ہمت کر کے وہ سوال کر دیا جو اس رات سے میرے ذہن میں تھا جب سویرا نے معنی خیز انداز سے مجھ سے بات کی تھی۔ سویرا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں اچھا ہوں یا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ اس کے چہرے کی سرخی بڑھ گئی۔ اچھے لگتے ہیں۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ سویرا، میں نے آج تک تمہارے بارے میں نہیں سوچا تھا، کم سے کم اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ کس انداز میں؟ سویرا، اگر میں کہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے حویلی میں رہ جاؤ تو میں رہ جاؤں گی۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ میں چونک پڑا۔ یہ جونی تھا۔ اس نے مخصوص انداز میں دانت نکالے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے بھوک لگی تھی۔ وہ سارا دن غائب رہا تھا، شاید سفیر اور مونا کی وجہ سے پاس نہیں آیا تھا۔ چلو تمہاری پیٹ پوجا بھی کرا دوں۔ میں نے اندر آ کر اسے سیب اور چاول کھانے کو دیے۔ اس نے کھانا کھا لیا اور میں اخبار دیکھنے لگا جو سفیر لایا تھا۔ یہ ایک اخبار نہیں تھا، بلکہ سفیر گزشتہ 3 دن کے وہ سارے اخبار لے آیا تھا جس میں میرے بارے میں کوئی خبر تھی۔ میں ان نشان زدہ خبروں کو دیکھنے لگا۔ اس سے جو تصویر سامنے آئی وہ خاصی پریشان کن تھی۔ پولیس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ مجھے پوری طرح مجرم سمجھ لیا گیا تھا اور میری تلاش میں پولیس پوری طرح سرگردہ تھی۔ مزے کی بات ہے کہ سارے معاملے میں مرشد علی عباسی کے خاندان کا کوئی ذکر نہ تھا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ مری کے راستے میں جیپ حادثے کا شکار ہونے والے شخص کا نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ پولیس کے رویے سے صاف ظاہر تھا وہ مجھے بچانے کی جتنی کوشش کر رہی تھی اس سے زیادہ کوشش وہ مرشد علی عباسی کے خاندان کو بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ اخبارات ایک طرف رکھ کر میں نے مایوسی کے عالم میں اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکوں گا۔ وہ کامیابی سے میرے خلاف ایک کے بعد ایک کیس بنا رہے تھے۔
مجموعی طور پر مجھ پر 6 مقدمات تھے، ان میں قتل، اقدام قتل، مار پیٹ، پولیس پارٹی پر حملہ اور حراست سے فرار کے الزامات تھے۔ جانی کھا پی کر میز کے پاس فرش پر بیٹھا کسی غور و فکر میں مصروف تھا۔ باہر ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی گزشتہ رات وہ کاٹیج میں نہایت تمیز سے رہا تھا، اس نے نہ تو کوئی شے چھیڑی تھی اور نہ ہی گندگی پھیلائی تھی۔ وہ تربیت یافتہ اور سدھارا ہوا لگتا تھا، نہ جانے اس کا مالک کون تھا اور یہ یوں بے یار و مددگار کیوں پھر رہا تھا۔ برخوردار، تمہارا مالک کدھر ہے؟ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر کیتلی سونگھنے لگا۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کافی کا پانی رکھا۔ سورج ڈوبتے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا اور میں بھی کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ کافی بنا کر اسے دی اور خود بھی مگ لے کر نشستگاہ میں آ گیا۔ ایک بار پھر اخبارات کو کھنگالا۔ مجھے اپنی جیب سے ٹکرا کر مرنے والے سجاد مہر کے بارے میں جاننا تھا۔ خاصی جستجو کے بعد اندر کے صفحے پر اس کے بارے میں خبر ملی اور یہ بھی بیکار ثابت ہوئی۔ پولیس تفتیش کے باوجود اس کو شناخت نہیں کر سکی تھی، حالانکہ حادثے کے اگلے روز اس کی تصاویر اخبارات میں دے دی گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کسی طریقے سے اس کا پرس پولیس تک پہنچا دیا جائے تاکہ اس کی لاش وارثوں کو دے دی جائے۔ میں نے جیب سے اس کا پرس نکالا۔ بندر نشستگاہ کے دروازے پر قالین پہ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے پرس نکالا، وہ چونکا اور چھلانگ لگا کر میری طرف جھپٹا۔ میں بوکھلا کر صوفے پر کھسکا۔ وہ میرے ہاتھ سے پرس لینے کے فکر میں تھا۔ وہ دانت نکال کر کھوکھیا رہا تھا اور اس کی ساری متانت رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے پرس پیچھے کیا اور اسے چمکارنے لگا۔ برخوردار، بیٹے آرام سے، کیا ہو گیا؟ ارے! اس نے میرے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی تو میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ صوفے سے چھلانگ لگا کر سینٹر ٹیبل پر تاک لگانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے پرس جیب میں ڈالا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور تجربے کے طور پر پرس باہر نکالا کہ وہ پھر چونکنا ہو گیا۔ دانت نکال کر مجھے بھپکی بھی دی۔ میں نے پرس جیب میں رکھا اور پھر اندر جا کر الماری میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ یہ سوال رہ رہ کر میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ بندر پرس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ کیا سجاد سے اس کا کوئی تعلق تھا اور بندر اس کے پرس کو پہچانتا تھا؟ بندر اب اونگ رہا تھا اور سونے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے طرز عمل نے مجھے مشکوک کر دیا تھا۔ پرس کی خاطر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ رات کو بھی کوئی کارروائی کر سکتا تھا۔ میں نے اچانک اسے پٹے میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا اور اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے کیبن سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ برآمدہ بارش سے محفوظ تھا اور سردی سے بچنے کے لیے اس کے جسم پر بالوں بھری کھال موجود تھی۔ اندر آ کر میں نے آتش دان میں لکڑیاں جلائیں اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالات حاضرہ اور مستقبل کے بارے میں غور کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی تھی۔ رات کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں سوچنے لگا کہ آنکھ کیوں کھلی تھی؟ شاید میں نے سوتے میں کوئی آواز سنی تھی۔ میں نے اٹھ کر نشستگاہ میں دیکھا، اس کی کھڑکی پر پردے پڑے تھے۔ رات کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں سوچنے لگا کہ آنکھ کیوں کھل گئی؟ شاید میں نے سوتے میں کوئی آواز سنی تھی۔ میں نے اٹھ کر نشستگاہ میں دیکھا، اس کی کھڑکی پر پردے پڑے تھے۔ سامنے والی کھڑکی کا پردہ ذرا سرکا ہوا تھا اور باہر تاریک خلا اس سے جھانک رہا تھا۔ اچانک ہلکی سی روشنی اس خلا میں لہرائی۔ یہ بجلی کی روشنی نہیں تھی۔ میں تیزی سے کھڑکی تک آیا اور پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ نشستگاہ میں تاریکی تھی، صرف بیڈ روم کے لیمپ کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ روشنی باہر تک جا سکے گی۔ کیبن کے سامنے تاریکی تھی۔ بارش رک گئی تھی لیکن بادل بدستور چھائے ہوئے تھے۔ تاریکی میں کہیں کوئی روشنی نہیں تھی، مگر لہرانے والی روشنی میرا وہمہ نہیں تھی۔ میں تاریکی میں گھورتا رہا۔ اچانک سامنے والی جھاڑیوں سے روشنی لہرائی۔ کسی کے پاس ٹارچ تھی اور وہ اسے بار بار لہرا رہا تھا، ہوا میں دائرے بنا رہا تھا۔ جب ٹارچ کا رخ سامنے کی طرف ہوتا تو اس کی روشنی کیبن تک آتی تھی۔ معمولاً میں نے بندر کو بھاگ کر جھاڑیوں کی طرف جاتے دیکھا۔ تیز رفتاری کے لیے وہ چاروں ہاتھ پیر استعمال کر رہا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں ٹارچ لہرانے والے کے پاس جا پہنچا۔ میں نے اچھل کر اسے ٹارچ والے سے لپٹتے دیکھا۔ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ کچھ دیر بعد ٹارچ والے نے اسے نیچے اتار دیا۔ بندر سر ہلا ہلا کر کیبن کی طرف اشارے کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ نہ صرف ٹارچ والے سے واقف تھا بلکہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے چمٹنے کے انداز سے یہی ظاہر تھا۔ پھر ٹارچ والا کیبن کی طرف آنے لگا۔ میں کھڑکی سے ہٹا اور جلدی سے اندر جا کر ریوالور اور بڑی ٹارچ نکال کر دوبارہ کھڑکی کی طرف آیا۔ ٹارچ والا کیبن کے سامنے تھا اور اس بار اس نے ٹارچ بجھا دی تھی۔ بندر اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ میں نے پردہ سرکاتے ہوئے ٹارچ اس کی طرف کر کے روشن کر دی اور چند لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو میری جیپ سے ٹکرا کر مر گیا تھا اور اس کی لاش اس وقت سرد خانے میں پڑی تھی۔ ویسا ہی سیاہ میلا کچیلا لباس، بڑے ہوئے بال اور داڑھی، چہرے سے وہی وحشت برس رہی تھی۔ اس کے نقوش بھی ویسے ہی تھے۔ روشنی پڑنے کے بعد چند لمحے تک وہ ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ بندر اس کے پیچھے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جھاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ میں اب تک ہکا بکا تھا، کیا یہ واقعی وہی شخص تھا؟ میں نے خود سے پوچھا اور پھر جھیم کیا۔ سوال احمقانہ تھا، بھلا کوئی مر کر واپس آتا ہے؟ یہ اسی حلیہ کا شخص تھا، اس لیے مجھے اس پر دھوکا ہوا تھا۔ خاصی دیر تک مجھے باہر وہ شخص یا بندر دوبارہ نظر نہ آئے، اس لیے میں کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ معاملہ پراسرار سا تھا۔ آخر یہ کون آدمی تھا اور یہاں کیوں آیا تھا؟
बंदर उसका था तो उसने उसे वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? रात के इस पहर पुरस्कार अंदाज में बंदर से मिलने क्यों आया था? क्या बंदर को किसी खास मकसद के लिए मेरे पास भेजा गया था? इन्हीं सवालात में घिरा मैं ना जाने कब सो गया। मुझे खतरे का एहसास था, लेकिन साथ ही ये इत्मीनान भी था कि फकीराना हुलिये वाले उस शख्स का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं था, वरना अब तक मैं हवालात में होता। अगली सुबह तेज बारिश जारी थी और बंदर बदस्तूर गायब था। शायद भांडा फूटने पर वो शख्स उसे अपने साथ ले गया था। नाश्ता करके मैंने बरसाती और रबर के लॉन्ग शूज पहने और कॉटेज से बाहर आ गया। रिवॉल्वर मैंने साथ ही रखा। बारिश के साथ हवा के यकबस्ता झोंके भी आ रहे थे, लेकिन मैं बरसाती में महफूज था। कॉटेज के सामने वाली झाड़ियों से मैंने आगाज किया। सड़क तक जाकर मैं वापस आया। फिर मैंने ऊपरी हिस्से का रुख किया। अगरचे इतनी बारिश और ठंड में कोई बाहर रात नहीं गुजार सकता था, लेकिन फिर भी मैंने चेक कर लेना मुनासिब समझा। ऊपरी दरख्तों के एक झुंड के पास पहुंचकर मैं ठिठक गया। दरख्तों के दरमियान जमीन पर आग जलाने के निशानात थे और वहां पर खाने पीने की बची खुची अशिया भी पड़ी थी। मैंने डबल रोटी का पीस उठाया जो 2 दिन से ज्यादा पुराना नहीं था। 2 दिन पहले यहाँ पर कोई था, मुमकिन है उसके बाद भी रहा हो। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ गई थी। कोई मेरे पीछे था, मेरी निगरानी करा था, लेकिन क्यों? मैं सोचता हुआ कॉटेज तक आया और उसका दरवाजा खुला देखकर चौंक गया। हर इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसी तब्दीली जरूर आती है जब उसे दुनिया पहले से ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लगने लगती है। मेरी जिंदगी में यह तब्दीली सवेरे की सूरत में आई थी। सुबह जब मैं उसे कॉलेज लेकर गया और जब लेकर वापस आया तो मेरे अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। माँ जी हमारे लिए फिक्रमंद थी और हमें हंसते मुस्कुराते देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया था। उन्होंने मेरी बलाई नहीं। आज मेरा पुत्र कितने दिन बाद मुस्कुराया है। सवेरा शर्मा गई। बाबा जमीन पर गए थे। बारिशों ने फसल को कितना नुकसान पहुंचाया था वो आजकल उसका जायजा ले रहे थे। अक्सर सुबह जाते तो सूरज ढलने के बाद घर आते, इसीलिए मुझे सवेरा से बात करने का मौका मिल रहा था। अगरचे वो झिझकती थी, लेकिन मेरे बुलावे पर इनकार नहीं करती थी। माँ जी और आपा जिस लड़की को शाहिद भाई के लिए देखने गई थी वो लड़की उन्हें पसंद नहीं आई थी। मामला लड़की के घर वालों की शराइत ने खराब किया था। शादी की बात होने से पहले उन्होंने शराइत लगाना शुरू कर दी थी। शाहिद भाई ने सुनकर इनकार का फोन कर दिया था। उनका कहना था कि रिश्ते कभी शर्तों के साथ नहीं किए जाते। उन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आया था। मैंने फर्स्ट डिवीजन ली थी। सवेरा ने मुझे अपने हाथ से बुना स्वेटर तोहफे में दिया और जब मैं मास्टर्स में दाखिले के लिए हवेली से जाने लगा तो मुझे आंसुओं का तोहफा दिया और यह तोहफा हमेशा मेरे पास रहा। उसके 2 महीने बाद हॉस्टल में मुझे इत्तला मिली सवेरा की शादी शाहिद भाई से तय कर दी गई है और मैं दोबारा हवेली की तरफ नहीं गया। नदीम शाम के वक्त आया था। उसके चेहरे से लग रहा था कि हालात अच्छे नहीं हैं। उसने पहली खबर यह सुनाई, जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। फिर अब तुझे गिरफ्तारी देना होगी। नहीं भाई, मुझे हड्डियां तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। जब तक मुकदमात का फैसला नहीं हो जाता तू मफरूर रह सकता है, लेकिन पुलिस केस पेश ही नहीं करेगी जब तक तू उनके हाथ नहीं आ जाता। मुकदमा तुम करोगे, आखिर वकील किस लिए हो? वो तो मैं करूंगा, लेकिन भैया मामला पेचीदा होता जा रहा है। वफाकी और सूबाई सतह पर बादशाह गर कुव्वतों को ज़िमनी और फिर मकामी हुकूमत के इंतखाब में अब्बासी खानदान की ज़रूरत है। और समझ लो इंतज़ामिया इस वक्त उनके इशारों पर नाच रही है। क्या तस्फिया नहीं हो सकता? मेरा एक जानने वाला सहाफ़ी है, लेकिन वो पहले ही मुर्शिद अली अब्बासी के खिलाफ लिख चुका है। अगर उसकी तरफ से ये स्टोरी आई तो उसे डिसइंफॉर्मेशन करार दिया जाएगा। वो किसी और नाम से चला दे। मामला इतना हल्का नहीं है। मुर्शिद अली के खिलाफ जारी नाम से रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती। वो असल बंदे का पता चला लेगा। ऐसा कर, उसे कहकर रिपोर्ट बनवा दे, लेकिन नाम ना दे, बस इशारा दे और मेरा केस पेश कर दे। हाँ, ये हो सकता है। नदीम ने सर हिला दिया। मैंने उसे रात के वाक़े के बारे में बताया तो वो फिक्रमंद हो गया। मरने वाले की तदफीनाश थी। कब्र देखने के लिए मैं खुद गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट तेरे खिलाफ भी है और हक में भी। मरने की वजह सर पर लगने वाली चोट है और बाकी जख्मों के बारे में लिखा है वो उसके मरने के बाद के हैं। इस सूरत में केस को साजिश करार दिया जा सकता है। मैंने जोश से कहा, ये सारे नुक्ते मेरी नज़र में हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे तेरी तरफ से दरख्वास्त अदालत में लगानी है। जब समात होगी तो ये सारी बातें भी सामने आएंगी। बहरहाल पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह तुझे गिरफ्तार करके मुर्शिद अली की नज़रों से सुरखरू हो जाए। बंदर और उस आदमी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो आदमी शायद चोर था और बंदर की मदद से चोरियां करता है। उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ख़तरा होता तो अब तक सामने आ चुका होता। ये बता, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं कल सुबह ले आऊँगा। ताज़ा अखबार ले आना और कोशिश करो रिपोर्टर वाला काम जल्द अज जल्द करो। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं तुझे कुछ चेक साइन करके दे रहा हूँ। बवक्त ज़रूरत ताहिर को रकम लिख कर दे देना। वैसे तो वो भी ईमानदार आदमी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से घबराता है। ला दे। मैंने अपनी चेकबुक से चेक साइन करके उसे थमा दिए। बिला ज़रूरत बाहर मत निकलना, बल्कि कोशिश करो
किसी को एहसास ना हो किस कैबिन में कोई रहता है। यहाँ रहता ही कौन है? ऐसा मत समझ, इधर चरवाहे आते हैं, ऊपर पहाड़ पर लकड़ियाँ काट कर बेचने वाले आते हैं। ये कैबिन कई अफराद की नज़र में रहता है, चौकीदार भी आता है। मुझे तो अब तक नहीं मिला। जब भी मिले उसे बता देना कि मैंने उसे फारिग कर दिया है। मुझे ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो घर बैठ कर चौकीदारी करे। यहाँ तो सब ऐसे ही मिलेंगे, जिसे रखेगा वो घर बैठ कर ये काम करेगा। मैं सोच रहा हूँ तेरा केस अदालत में पेश ही ना करूँ। तू यहाँ रहेगा, मुझे मुफ्त का चौकीदार मिल जाएगा। तू इस तरह अपना काम छोड़कर इधर के चक्कर लगाता रहा ना, तो ये मुफ्त का चौकीदार तुझे महंगा पड़ेगा। फिर रोज कौन आएगा? जब पिकनिक मनाने आएंगे तब तुझे भी राशन पानी डाल दिया करेंगे। चल अब मैं चलता हूँ, तेरी भाभी ने मटन कढ़ाई बनाई है। मज़े हैं भाई तेरे, एक हमें फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। फिक्र ना कर, इस चक्कर से निकल कर तेरा भी कहीं ना कहीं चक्कर चला देंगे। अरे हाँ, वो याद आया, वो तस्वीर तो दिखा, और मरने वाले का बटवा भी मुझे दे दे, मैं किसी तरीके से पुलिस तक पहुंचा दूंगा। मैंने उसे तस्वीर और बटवा दिया। रकम मरने वाले के नाम से साले सवाब कर देना, वरना जिसको देगा वो रकम की वजह से बटवा भी गायब कर देगा और बेचारे की लाश कभी वर्षा तक नहीं पहुंचेगी। नदीम ने प्लास्टिक से तस्वीर निकाली और बेतौजी से उसे देखा। उसे आर्ट के बारे में सिर्फ इतना पता था कि उसे उर्दू में फनून लतीफ़ा भी कहते हैं। इससे अच्छी तस्वीर तो आजकल मेरा बेटा बना लेता है। इसे भी ले जा रहा हूँ, फुर्सत से देखूंगा। अगर मैं कहूँ कि इस तस्वीर की वजह से कम 4 अफराद मारे गए और एक बरतानवी गोरा आज तक पाकिस्तान के शुमाली इलाके में लापता है, तो इस तस्वीर की खातिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या ये कीमती तस्वीर है? नहीं, मैंने कहा, और फिर उसे राजा उमर दराज के उस इलाके में 8 बरस पेशतर पेश आने वाले वाकयात के बारे में मुख्तसरन बताया। मैं हैरान हूं कि राजा के महल से तस्वीर निकली कैसे। नदीम को राजा या उस तस्वीर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, मैं चलता हूं, देर हो रही है। नदीम, तस्वीर हिफाजत से रखना, इस चक्कर से निकल जाऊं ना तो राजा तक इसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तू फिक्र ना कर, वो बोला और झाड़ियों में गायब हो गया। वो अपनी बेदाग कार को नीचे छोड़कर आता था, क्योंकि ऊपर आते हुए उस पर खराशें आ सकती थी। उसकी खातिर वो पैदल ऊपर आना गवारा कर लेता था। उसके जाने के बाद मैं वापस कॉटेज में आया और शाम के खाने की तैयारी करने लगा। सारा दिन कुछ नहीं खाया था, इसीलिए भूख लग रही थी। अकेला होने के बावजूद मुझे खाना बनाने में खास महारत नहीं थी, इसीलिए कभी मजबूरी में खुद बनाता था तो जैसे तैसे खाना पड़ जाता था। जो डिशेस मुझे बनाना आती थी उनका सामान नहीं था, लिहाजा मैंने पका हुआ खाना जहरमार किया और कॉफ़ी बनाकर बेडरूम में आ गया। आज सर्दी नहीं थी, इसीलिए आतिशदान जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कंबल लिया और सिरहाने लैंप रखकर एक मैगजीन का मुताला करने लगा। 1 घंटे बाद हल्की सी गुनूदगी महसूस होने लगी। मैं सोने से पहले वॉशरूम गया। ये कॉटेज के अकबी हिस्से में था। मैं बाहर आ रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाथरूम के बाहर कोई हल्की आवाज़ में बोल रहा है। उसका रोशनदान ज़रा सा खुला था। मैं करीब गया तो फिर सरगोशी जैसी आवाज़ आई। बाहर कोई था। अल्फाज मेरी समझ से बाहर थे, मगर आवाज़ किसी इंसान की थी। मैं चौंकिन्ना हो गया। जल्दी से आकर तकिए तले से रिवॉल्वर निकाला। कुछ देर बेडरूम के बाहर खुलने वाले दरवाजे पर सुनगुन लेता रहा, फिर एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, मगर अकबी सिमत में कोई ना था। पर मैंने आवाज़ खुद सुनी थी। मैं दबे कदमों चलता दाएं तरफ वाली दीवार तक आया और फिर सामने आ गया। उस तरफ भी कोई नहीं था। मैं फिर दबे कदमों सामने वाले हिस्से तक आया। मैदान चांद की रोशनी में दूर तक साफ था। मैं बार बार पलट कर भी देख रहा था कि कहीं कोई अकब से ना आ जाए। अब सिर्फ कैबिन का बायां हिस्सा बचता था। मैंने वहां भी देख लिया और घूमकर दोबारा कैबिन के अकबी हिस्से में आ गया। क्या मैंने जो आवाज़ सुनी थी वो मेरे कानों का वहम था? पहाड़ी इलाके में जब हवा चलती तो अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, जिन पर बाज़ औक़ात इंसानी आवाज़ों का शुबा होता है। मैं मुतमईन होकर अंदर आया और जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, कोई सख्त चीज़ मेरे सर से टकराई। मैं चकरा गया। टॉर्च मेरे हाथ से निकल गई थी। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। हमलावर बेहद चालाक था। उसने बाहर से आवाज़ें निकाली और जब मैं बाहर आया तो वो चक्कर काटकर मेरी अदम मौजूदगी में अंदर आकर मेरा इंतजार करने लगा। कैबिन से बाहर मुझ पर हमला करके काबू पाना मुहाल था। मैं मुसल्ला था और चौंकिन्ना भी। अलबत्ता जब कैबिन में आया तो इतना चौकस नहीं रहा था और उसने इसी से भरपूर फ़ायदा उठाकर मुझे नॉकआउट कर दिया था। मैंने सर उठाकर धुंधलाई नज़रों से उसकी तरफ देखा और रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ बुलंद करना चाहा। वो अब तक आराम से खड़ा मेरा जायजा ले रहा था। मुझे रिवॉल्वर ऊपर करने की कोशिश करते देखकर उसका हाथ एक बार फिर हरकत में आया और उस दूसरी ज़रब ने मुझे बेहोश कर दिया। एपिसोड 20। मुझे कई बार बेहोश होने का इत्तेफाक हो चुका था और हर बार मैंने होश में आने के बाद अलग कैफियत महसूस की थी। शऊर जागने पर मुझे लगा जैसे मैं किसी कंक्रीट मिक्सर में हूँ और उसे चला दिया गया हो। चक्कर और घुमाव की कैफियत इतनी शदीद थी कि सोच भी एक जगह कायम नहीं थी। अल्फाज वॉशिंग मशीन में कपड़ों की तरह गड़बड़ हो रहे थे।
میں نے آنکھیں کھولی تو زمین اور آسمان بھی گھوم رہے تھے، چہرے سامنے آ کر ہٹ رہے تھے، بن اور بگڑ رہے تھے۔ یہی حالت سماعت کی تھی، کبھی الفاظ صاف ہو جاتے اور کبھی یوں شور ہونے لگتا جیسے ریڈیو میں نشریاتی لہروں میں خلل کی وجہ سے شور ہوتا ہے۔ ضرب شدید، دماغ متاثر ہوا، کیفیت مستقل ہے، موٹی سی گالی، ضرب لگانے والے کی ماں بہن کی شان میں گستاخی، مزید گالیاں اور دھمکیاں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے ساتھ ساتھ میری کھوپڑی میں دماغ بھی گھوم رہا ہے، آوازیں آ رہی تھیں، مستقل پاگل۔ بہتر ہے، سلا دیا، انجیکشن لاؤ۔ میں نے اپنے بازو میں چبھن محسوس کی اور میں سو گیا۔ اگلی بار آنکھ کھولی تو سب کچھ تھم چکا تھا، سکون اور سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ غیر فطری محسوس ہو رہا تھا۔ جسم اور ذہن بھی حالت سکون میں تھا، لیکن سر کا عقبی حصہ بوجھل تھا، جہاں ضرب لگی تھی وہاں وزن سا آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا، سر پھٹا نہیں تھا لیکن اس جگہ ورم تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، اوپر چھت سے آتی اور کمرے کی دیواریں بھی رنگ سے محروم تھیں۔ میں کھاٹ نما بیڈ پر پڑا تھا جس کے عین اوپر ایک پیلا بلب روشن تھا۔ سیاہ در و دیوار کی وجہ سے اس کی روشنی یرقان زدہ لگ رہی تھی۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے سر گھمانا چاہا تو مضروب حصے سے ٹیس سی اٹھی۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، کمرے کا فرش پکا تھا لیکن اس پر ابھی ٹائلیں لگانا باقی تھا۔ لگ رہا تھا جیسے میں کسی زیر تعمیر مکان میں ہوں۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ میں کیبن میں تھا اور کسی نے دھوکے سے میرے سر پر وار کر کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ درمیان میں ہوش میں آ کر میں نے بے ہوش کرنے والے کے خاندان کی تاریخ مسخ ہوتے سنی تھی۔ ڈاکٹر اس وقت میرے بارے میں رائے دے رہا تھا، یہ میرا اندازہ تھا۔ بستر کے برابر میں پلاسٹک کی بوتل تھی، اس میں کولڈ ڈرنک آتی ہے لیکن فی الحال اس میں پانی تھا۔ میں نے بےتابی سے پانی پیا۔ پانی خالی پیٹ میں جا کر لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کئی وقت سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میری بے ہوشی کو نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گھڑی اتار لی گئی تھی اور اس بند کمرے میں اندازہ لگانا محال تھا کہ باہر دن ہے یا رات۔ البتہ ایک بات یقینی تھی کہ اب میں شہر میں یا کسی نیچے کے علاقے میں تھا، کیونکہ بند کمرے میں خاصا حبس اور گرمی تھی۔ میں پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا اکلوتا دروازہ بجایا۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں کیوں قید رکھا گیا ہے؟ کچھ دیر تک دروازہ بجانے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا تو میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نہ جانے کس دشمن کے ہاتھ پہ چڑھ گیا تھا۔ اس قید میں ڈالنے والا کوئی دشمن ہی ہو سکتا تھا۔ میں پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ میں چشتی کی کسی نجی عقوبت گاہ میں تھا۔ 10-15 منٹ بعد میں نے پھر دروازہ بجایا۔ اس بار باہر سے کسی نے درش لہجے میں کہا، شور مت کرو، آرام سے بیٹھو، ابھی تم سے پوچھتے ہیں۔ مجھے کیوں بند کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اچھا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ کھانے کو بھی یہاں بہت کچھ ملے گا۔ اس کے بعد اس کی آواز نہ آئی۔ بھوک کی شدت سے میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے کم سے کم 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سن والی کیفیت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی اور سر میں درد جاگ رہا تھا۔ شاید دی جانے والی دوا کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ بہرحال درد برداشت کی حد میں تھا۔ پانی پی کر میں لیٹ گیا۔ حبس اور گرمی رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سے کمرہ بند تھا جس میں ہوا کی آمد و رفت کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اندر کی ہوا بھاری اور گرم ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد دروازہ اچانک کھلا اور 2 افراد اندر آئے۔ ڈیل ڈول لباس اور اسلحے سے وہ کسی جاگیردار کے باڈی گارڈز لگ رہے تھے۔ بڑی ہوئی داڑھی اور سرخ آنکھیں کسی بھی عام آدمی کو دہلانے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے خوش مزاجی سے کہا، کیا حال ہے دوستو؟ اگر ڈاکہ مارنے آئے ہو تو غلط جگہ آئے ہو۔ تم سے پہلے کچھ لوگ میرا سب کچھ لوٹ چکے ہیں۔ بکواس مت کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ اگر تاوان کی غرض سے اغوا کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی بیکار ہے۔ میرے پیچھے ایسا کوئی نہیں جو تاوان ادا کرے۔ اب بکواس کی نا تو گولی مار دوں گا۔ دوسرے نے درشت انداز میں میرا بازو تھام کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ چلو، مرشد نے یاد کیا ہے، ان کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا۔ کیوں؟ ورنہ وہ جلا کر مجھے بھسم کر دیں گے۔ پہلے والے کٹ کھنے نے مشتعل ہو کر مارنے کے لیے رائفل کا بٹ بلند کیا، لیکن دوسرے نے اسے روک دیا۔ اسے مرشد نے بلایا، وہی سزا دے گا اسے۔ مرشد کے نام پر مجھے مرشد علی کا خیال آیا۔ کیا میں اس کے قبضے میں تھا؟ لیکن اسے میری قیامگاہ کا کیسے پتہ چلا؟ مجھے ندیم پر شبہ ہوا، کسی نے اس کا تعاقب کیا اور کیبن تک آ گیا تھا۔ وہ دونوں مجھے اس زیر تعمیر عمارت کی راہداریوں اور کمروں سے گزار کر ایک ایسے کمرے میں لائے جو خاصی حد تک مکمل تھا، حتیٰ کہ اس پر رنگ بھی کیا ہوا تھا۔ فرش پر ایک چھوٹا قالین تھا جس پر شاہانہ طرز کی سنہری کرسی پر ایک سرخ و سفید اور پرگوش چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے مرشد علی کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اخبار میں کئی بار اس کی تصاویر دیکھ چکا تھا۔ اس نے سنہری کام والا گاؤن پہن رکھا تھا اور اوپر سنہری کلا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں سرمے سے بھری تھیں اور ان میں جلالی ڈورے اس کے عقیدت مندوں کو مروب کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے دائیں بائیں 2 مسلح محافظ کھڑے تھے۔ ایک ملازم قسم کا شخص کونے میں سہما سمٹا کھڑا تھا۔ شہباز احمد، خوش آمدید۔ مرشد علی نے مسکرا کر کہا، یہ تم کہہ رہے ہو؟ میرا خیال… ادب سے بات کر۔
میرے پیچھے کھڑے کٹکھنے نے گھرا کر کہا۔ اس پر مرشد علی نے اسے قہرناک نظروں سے دیکھا اور گرج کر بولا، حرام زادے، تیری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی؟ کٹکھنے کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہکلانے اور بکری کی طرح منمنانے لگا، مرشد معافی۔ غفور ہے، اس سے کن لے لو۔ جسے ہمارے سامنے زبان پر اختیار نہ ہو اسے ہم ہتھیار کیسے دے سکتے ہیں؟ باہر جاؤ، تمہارا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، جاؤ یہاں سے۔ کٹکھنے کے ساتھی نے اس سے گن لے لی اور اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ میں نے مسکرا کر مرشد کی طرف دیکھا۔ تم مجھے حیران کر رہے ہو؟ میرا خیال تھا اب تک مجھے کسی اسپتال کے ہڈی وارڈ میں لٹکے ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے بھائی نے یہی ارادہ کیا تھا نا؟ اس کی بات چھوڑو، وہ نوجوان ہے، اس کا خون گرم ہے، پھر اسے چوٹ بھی تو لگی تھی، اسی لیے غصے میں آ گیا تھا۔ وہ تو غصے میں آیا تھا، لیکن پولیس کیوں مجھ پر چڑھ دوڑی؟ اب تک کیوں تلاش کرتی پھر رہی تھی مجھے؟ کیا نادر کے غصے کا جن پولیس پر بھی چڑھ گیا تھا جو اتنی سرگرمی سے مجھ پر مقدمے بنا رہی ہے؟ ان پر بھی بات ہو سکتی ہے اور مقدمے ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ مرشد علی کا لہجہ حیران کن حد تک مصالحانہ تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ کوئی چکر ہے۔ مرشد علی کی کوئی گوٹ پھنس گئی تھی اور وہ مجھ سے نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور تھا، یا پھر وہ میرے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہا تھا۔ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں چپ رہا۔ مرشد علی کچھ دیر بعد بولا، شہباز احمد ملک، میں ان تمام مقدمات کو ختم کرا سکتا ہوں۔ نادر کی طرف سے میں ضمانت دوں گا کہ وہ تمہیں یا تمہارے دوستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنی مہربانی کس خوشی میں؟ میری نیت پر شک نہ کرو۔ تخلیہ۔ دونوں محافظ اور سہما و ملازم کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے اور کمرے سے چلے گئے۔ اب میں اور مرشد علی وہاں تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ایک ہاتھ اس کے گاؤن کی جیب کے پاس تھا جس میں کوئی بھاری شے تھی۔ بیٹھو شہباز ملک۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرسی پر ٹک گیا۔ مجھے یہاں کتنی دیر ہوئی ہے؟ اس وقت رات کے 3 بجے ہیں۔ گویا میں نے 26 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا۔ تمہارے گرگے نے مجھے رات 1 بجے بے ہوش کیا تھا۔ اس نے تالی بجائی۔ ملازم اندر آیا۔ کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ ملازم آدھے گھنٹے میں سینڈوچز اور ایک بڑا برگر لے آیا۔ شاید اس جگہ سے کوئی کھانے پینے کا رات بھر کھلا رہنے والا اسپاٹ نزدیک تھا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور سب کچھ صاف کر دیا۔ اس دوران میں ملازم چائے بنا کر لے آیا جو اس نے مجھے اور مرشد علی کو دی۔ دشمن کی قید میں رہ کر اس کا کھانا پینا ناگوار ہی صحیح، لیکن زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مرشد علی مجھے کھاتے پیتے دیکھ کر خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے درندے کی آنکھوں میں تگڑا شکار دیکھ کر نمودار ہوتی ہے۔ اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کی یہ عنایات بے سبب نہیں تھی۔ وہ جتنا سفاک تھا اتنا ہی شاطر بھی نظر آتا تھا۔ اس کے بارے میں چند سال پہلے میں نے خبر سنی تھی کہ اس نے ملتان کے نزدیک اپنے چند ماتوبوں کو شوگر مل کے بوائلر میں ڈلوا دیا تھا۔ ان بیچاروں کی ہڈیاں تک راکھ ہو گئی تھیں اور مرشد علی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ ایسے شخص سے مجھے کسی نرمی کی امید نہ تھی۔ بلا سبب معاف کرنا ایسے لوگوں کی سرشت میں نہیں ہوتا۔ مرشد علی، تمہارا بھائی نادر خامخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، حالانکہ میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مری میں اس سے صرف سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے واپسی پر میری جیپ کو اپنی جیپ سے ٹکر مار کر گرانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ ایک بار خود کھائی میں جا گرا۔ میری جیپ پولیس کی تحویل میں ہے۔ تم خود اس کا عقبی حصہ دیکھ سکتے ہو جسے نادر کی جیپ کی ٹکروں نے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں بول رہا تھا اور مرشد علی سن نہیں رہا تھا۔ غالباً اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چائے نوشی میں مصروف تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اس سے ایک بار پھر پوچھا، مرشد علی، مجھ پر یہ عنایت کیوں؟ اس نے کپ سامنے میز پر رکھ دیا۔ شہباز احمد، اگر کبھی تمہاری جان پر بن آئے اور معمولی سی قیمت ادا کر کے تم اپنی جان بچا سکتے ہو تو تم کیا کرو گے؟ یہ تو شے پر منحصر ہے۔ ممکن ہے وہ چیز مانگنے والے کی نظر میں معمولی ہو، لیکن میری نظر میں اتنی قیمتی کہ میں جان کی قیمت پر بھی اسے دینا گوارا نہ کروں۔ دوسرا یہ کہ وہ چیز میری دسترس میں بھی ہو۔ معقول جواب ہے، لیکن اگر مانگنے والا ہر قیمت پر وہ چیز حاصل کرنا چاہے اور اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو، دیکھو نا، آدمی موت سے ڈرتا ہے، لیکن بعض حالات میں آدمی خود موت کی دعا کرتا ہے۔ میں اس کی دھمکی کو سمجھ رہا تھا۔ مرشد علی، گول مول باتیں کرنے کے بجائے مجھے کھل کر اپنا مطالبہ بتاؤ۔ میں اس چکر سے نکلنے کے لیے تمہارا ہر معقول مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کاروباری آدمی ہوں اور بلا وجہ کی دشمنی مول لینا مجھے پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں صاف بات کرتا ہوں۔ شہباز احمد، مجھے وہ تصویر چاہیے جو تم نے اپنی جیپ سے ٹکرانے والے فقیر کے پاس سے لی تھی۔ میں بری طرح چونکا۔ وہ تصویر؟ وہ تو میں نے بعد میں پھینک دی تھی۔ میرے نزدیک بیکار کی چیز تھی۔ مجھے تصویر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا جواب سن کر مرشد علی کا نرم چہرہ یک دم مسخ ہو گیا تھا۔ اس کے تاثرات سے نفرت اور صفا کی جھلکنے لگی۔
اس نے سانپ کی طرح پھرتی سے اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ شہباز احمد، اگر تم نے وہ تصویر ضائع کر دی ہے تو اپنے حق میں بہت برا کیا ہے۔ اس جرم کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ میں تمہارے سر میں سوراخ کر دوں۔ مجھے سچ بتاؤ، وہ تصویر کہاں ہے؟ اس کے جنونی تاثرات نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر گولی چلا دے گا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا۔ 1 منٹ، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے ضائع کیا ہے۔ میں نے اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ اس پر پلاسٹک شیٹ لپٹی تھی، اسے پانی سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کسی نے اسے وہاں سے اٹھا لیا تو الگ بات ہے۔ اس کے تاثرات میں تبدیلی آئی۔ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں تم نے تصویر پھینکی تھی؟ ہاں، لیکن سوال یہ ہے، تم ایک ایسی چیز کے لیے جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا، کیا تم اس کے لیے میری جان لینے پر آمادہ ہو جاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی وجہ سے تمہاری جاں بخشی ممکن ہوئی ہے۔ لاشعوری طور پر اس نے اگل دیا تھا کہ تصویر کا معاملہ نہ ہوتا تو میرا وہی حشر ہوتا جس کا ارادہ اس کے بھائی نادر علی نے کیا تھا۔ اس تصویر نے ایک مومبی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ پہلے میں نے راجہ عمر دراز کی دیوانگی دیکھی اور اپنی پشت پر ہنٹروں کی صورت میں صحیح تھی، اور اب مرشد علی اپنی عداوت بھول کر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف تصویر کے ضائع ہونے کے امکانوں سے بھڑکا دیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس تصویر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بچکانہ سی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے اور میں بتا بھی نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ تصویر مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ اس کے لیے مجھے کسی کی جان لینی پڑے تو میں بالکل بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ تم قومی سطح پر جانے پہچانے لیڈر ہو، لیکن اس وقت اپنے صوفیانہ حلیے سے قطع نظر گینگسٹرز کی طرح بات کر رہے ہو، صرف اس تصویر کی حد تک، ورنہ میں بہت نرم دل آدمی ہوں۔ ہاں، تمہاری نرم دلی کے کچھ قصے میں نے سن رکھے ہیں، جیسے ملتان میں شوگر مل۔ فضول باتوں سے گریز کرو، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ مرشد علی، اگر تمہیں تصویر مل گئی اور تم نے مجھے پھر بھی معاف نہ کیا تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ تمہارا یہ خدشہ بجا ہے، لیکن اپنی طرف سے میں اپنی یقین دہانی کی بات مت کرو۔ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ شہباز احمد، مت بھولو کہ تم اس وقت میرے قبضے میں ہو اور پوری طرح مجبور ہو۔ میں کسی بھی طریقے سے وہ تصویر حاصل کر سکتا ہوں۔ ایسا دعویٰ مت کرو۔ دوسرے میں بخوشی تصویر والی جگہ کی نشاندہی کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم مجھے ضمانت دو۔ اس کے بعد مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ کیسی ضمانت چاہتے ہو؟ اس کا بندوبست میرا وکیل کرے گا۔ وہ ایک ایسی شخصیت کو لے کر آئے گا جس کی ضمانت دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کسی کی ضمانت دے دی اور بعد میں مجھے تصویر نہ ملی۔ میرا مطلب ہے تم کسی ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دو جہاں سرے سے وہ تصویر ہی نہ ہو، تب میں کیا کر لوں گا؟ تصویر یقینی طور پر ملے گی مرشد علی۔ ہمارے درمیان باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوگا۔ اگر میں تصویر نہ دے سکا تو تم ہر پابندی سے آزاد ہو۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ خاصی دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ یہ خاصا طویل معاملہ ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں تصویر کو نقصان ہو سکتا ہے، اسے کوئی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اس بات کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ تصویر اپنی جگہ ملے گی۔ میں نے اسے اس طرح رکھا ہے کہ کوئی دوسرا اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ مرشد علی چونکا۔ اس کا مطلب ہے تم نے شروع میں مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اس بار جھوٹ نہیں بول رہے؟ میں تمہارے قبضے میں ہوں، زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، اور ممکن ہوا تو تمہارے وکیل سے بھی تمہارا رابطہ کرا دوں گا۔ تب تک تمہیں اسی جگہ رہنا ہوگا۔ اس بند کمرے میں نے وہاں چند گھنٹے اور گزار لیے نا تو پھر ادھر سے میری لاش ہی نکلے گی، اور لاش تمہیں تصویر کا پتہ نہیں بتا سکے گی۔ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ ٹھیک ہے، تم دوسرے کمرے میں رہو گے، لیکن کوئی شرارت مت کرنا۔ میرے آدمی بہت خطرناک ہیں۔ تمہارے جیسے شخص کے آدمیوں کو خطرناک ہی ہونا چاہیے۔ تم زبان دراز آدمی ہو، اپنی زبان قابو میں رکھنا ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس سے زیادہ مشکل اور کیا ہوگی؟ میں نے سر دہاں بھر کے کہا۔ وہ طنزی انداز میں مسکرا دیا۔ بس اتنی سی مشکل سے گھبرا گئے؟ مرشد علی کے حکم پر مجھے ایک اور کمرے میں منتقل کر دیا گیا جس میں کھڑکیاں اور روشن دان تھے۔ یہاں بھی گرمی تھی لیکن حبس نہیں تھا۔ کھڑکیوں کی سلاخوں سے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ وہاں بستر نہیں تھا۔ فرش پر ایک چٹائی تھی جس پر موٹا سا خیز ڈال دیا گیا تھا۔ عذرائے عنایت مجھے پانی کی بوتل اور ایک پلاسٹک کا گلاس بھی دے دیا گیا۔ روشن دان بہت اوپر تھے اور ان پر بھی سلاخیں لگی تھیں۔ یہاں سے میرے لیے فرار کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کھیس پر دراز ہو کر میں ان کہانیوں پر غور کرنے لگا جن میں قیدی جیلوں اور جنگی کیمپوں سے حیرت انگیز انداز میں فرار ہو جاتے تھے۔ وہ چمچ سے سرنگ کھود لیا کرتے تھے اور شیو کرنے والے بلیڈ سے سلاخیں کاٹ دیا کرتے تھے، مگر میرے پاس نہ تو چمچا تھا ورنہ ممکن ہے میں سلاخیں کاٹنے کی کوشش کرتا۔ ندیم اور میرے دوستوں کو میرے غائب ہونے کا علم ہو چکا ہوگا۔ اگر مرشد کے آدمیوں نے ذرا احتیاط سے کام لیا ہوگا تو سارے نشان مٹا دیے ہوں گے اور وہ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ میں منہ اٹھا کر پھر کسی ایڈونچر پر نکل گیا ہوں۔ انہیں کیا خبر کہ میں دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہوں اور میری زندگی کا انحصار اس تصویر پر جو میں نے ندیم کے حوالے کی تھی۔ مرشد کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ہر قیمت پر تصویر حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور میری نظر میں اس تصویر کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لہٰذا میں بلا تکلف اسے اپنے سر پر آئی بلا ٹالنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مرشد علی میرے خلاف قائم مقدمات ختم کرا دے اور مجھ سے مستقبل میں تعارض نہ کرے تو میں یہ تصویر اسے دے دوں گا۔ ہوش میں آنے کے بعد مرشد علی کے سامنے پیشی تک میرا یہی خیال تھا کہ اب مجھے آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ ان لوگوں سے معافی یا رحمدلی کی توقع ایسے ہی تھی جیسے آدم خور بھوکا شیر انسان پر ترس کھا کر اسے جانے دے، مگر مقدر مہربان تھا، اور ایک تصویر جو محض اتفاقاً میرے ہاتھ لگی تھی میری فوری بچت کا سبب بن گئی تھی۔ مطمئن ہونے اور پیٹ بھرنے کے بعد مجھے اس کھردری جگہ پر بھی نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ در حقیقت دھوپ منہ پر آنے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے انگڑائی لی اور اٹھ کر دروازہ بجایا۔ کیا بات ہے؟ مجھے باتھ روم جانا ہے، جلدی۔ 1 منٹ رکو، باہر والے نے کہا۔ کوئی 5 منٹ بعد دروازہ کھلا اور 2 مسلح افراد مجھے اپنی نگرانی میں باتھ روم تک لے گئے۔ رہائشی حصوں کی نسبت باتھ روم خاصا معقول تھا اور وہاں نہانے دھونے کے انتظامات بھی تھے۔ میں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ دونوں نگرانوں نے مجھے باجماعت لا کر کمرے میں چھوڑا۔ میں نے فریاد کی، بھائیوں، بندہ صبح ناشتہ بھی کرتا ہے، ناشتہ بھی آتا ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ناشتے کی ٹرے اندر آ گئی۔ لانے والے نے سخت لہجے میں کہا، جلدی سے ناشتہ کر لو، پیر بادشاہ کے حضور جانا ہے۔ ایسی کم تیسی تمہارے پیر بادشاہ کی، میں نے دلی دل میں کہا اور اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ میرے سر پر کھڑا تھا اور میری رفتار دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے جلدی ناشتہ ختم کرنے کو کہا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا تو میں نے ناشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کمرے میں پہنچا جہاں رات مرشد علی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ رات والے حلیے میں اور کسی قدر متفکر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ منتظر تھا کہ وہ کیا کہے۔ شاباز، مجھے وہ تصویر چاہیے۔ میں نے جو کہا تھا اسے بھول جاؤ، اس میں رسک بہت زیادہ ہے اور میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ میرے پاس ایک آسان راستہ ہے، مجھے تصویر کا پتہ تم بتاؤ گے۔ میرے پاس ایسے آدمی ہیں جو پتھر سے بھی کوئی بات اگلوا سکتے ہیں۔ اکرم چشتی جیسے لوگ؟ چشتی وہ سرکاری ملازم ہے، اسے کہیں نہ کہیں مجبور ہونا پڑتا ہے۔ میرے آدمیوں کو تم کسی بھی مرحلے پر مجبور نہیں پاؤ گے۔ تم مجھے تشدد کی دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، سچ بتا رہا ہوں، میرے آدمی ماریں گے اور تمہیں مرنے بھی نہیں دیں گے۔ تم مجھے ابھی تصویر کا پتہ بتا دو، اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد میں تمہارے رحم و کرم پر رہ جاؤں اور تم مجھے اپنے بھائی کے حوالے کر دو جو ایک بے بنیاد بات پر پاگل کتے کی طرح میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو، ایسا نہ اسے وقت سے پہلے گدی سے کھینچ لیا جائے۔ تم مجھے اپنے جلادوں کے حوالے کر دو، لیکن اس طرح تمہیں تصویر نہیں ملے گی جب تک مجھے ضمانت نہیں مل جاتی کہ تصویر حاصل کرنے کے بعد تم وہ سب کرو گے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میں تصویر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اس تصویر سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے جھوٹ کہا، میں نے چند دن پہلے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تو اپنی آزادی، سلامتی اور کاروبار سے دلچسپی ہے۔ اس تصویر کی میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ تم اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم میں اپنی قیمت کیوں نہ مانگو؟ پھر تم یہ قیمت ادا بھی کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ہر طرح کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ زبانی ضمانتوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لگتا ہے تم اس طرح نہیں مانو گے۔ اوئے، لے چلو اسے، ذرا نمونہ دکھاؤ۔ وہ غصے میں اپنے مہذبانہ لبادے سے باہر آ کر فلمی جاگیردار بن گیا تھا جو اس کا اصل روپ تھا۔ مجھے اس کے بارے میں پتا تھا، اس کا کسی گدی نشین خاندان سے تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کے دادا پر آخری عمر میں دماغی خلل کے دورے پڑتے تھے جسے ان لوگوں نے مجذوبیت مشہور کر دیا، اور دادا کے مرنے کے بعد ان کا مزار بنا کر خود سجادہ نشین بن گئے تھے۔ باپ اور چچا کے بعد اب مرشد علی گدی نشین تھا۔ اس کے گرگوں نے مجھے بازوؤں سے دبوچا اور کھینچ کر لے جانے لگے۔ وہ مجھے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لائے جس کا فرش کچا تھا۔ وہاں لوہے کی کرسی رکھی تھی۔ مجھے اس پر بٹھا کر اس طرح باندھا کیا کہ میں ہاتھ پیروں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ رسی میرے جسم میں گڑنے لگی۔ اس ایک صورت سے شفاف اور سخت نظر آنے والا شخص پلاس نما آلہ لے کر میرے پاس آ گیا۔ یہ ایک ایک کر کے تمہارے ہاتھ اور پیروں کے ناخن کھینچے گا، مرشد علی نے مجھے آگاہ کیا۔ پھر بھی تم نہ مانے تو یہ اگلے مرحلے میں تمہاری انگلیاں ایک ایک کر کے کٹر سے کاٹے گا۔ تیسرے مرحلے میں تمہارے ناک اور کان کاٹے جائیں گے، اور آخری مرحلے میں تمہاری آنکھیں اور زبان نکالی جائے گی۔ اس کے بعد یقیناً تم موت کی آرزو کرو گے۔ اس کی تقریر سن کر اندر سے میری حالت بری ہونے لگی، اس لیے کہ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کا جلاد میرے سر پر بالکل تیار کھڑا تھا۔ بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اس کے کہ میں مرشد علی کی بات مان لوں۔ اس صورت میں بھی عارضی بچت تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کینہ پرور شخص مجھے معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے میں ندیم کا پتہ بتا کر اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا ذہن تیزی سے کوئی طریقہ کار سوچ رہا تھا۔ میں جلاد کو روک نہیں سکتا تھا۔ میری مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر اس نے شفاق صورت شخص کو اشارہ کیا اور وہ دانت نکالتا میرے پیروں کی طرف جھک گیا۔ اس نے میرے دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ لی۔ ٹھیک ہے مرشد علی، میں تصویر تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تصویر میرے بغیر نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ تصویر بینک لاکر میں ہے اور اسے وہاں سے میں ہی نکال سکتا ہوں۔ بکواس مت کرو،
تمہیں موقع کہاں سے ملا کہ تصویر لاکر میں رکھ سکو؟ تمہیں کیا معلوم میں نے اگلے دن ہی یہ کام کر دیا تھا؟ مجھے بے وقوف بنانا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے. ایک تصویر جو تم ایک فقیر کے پاس سے ملی اسے تم نے اگلے دن لاکر میں بھی رکھ دیا. اس لیے کہ میں اس کی اہمیت سے واقف ہوں. مجھے معلوم ہے اصل میں یہ تصویر راجہ عمر دراز کی ملکیت ہے. یہ میں اس کے محل میں دیکھ چکا ہوں. اس کے پیچھے اس زمانے میں بھی خاصا ہنگامہ ہو چکا تھا. تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تم راجہ عمر دراز کو کیا جانو؟ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے تنزیہ انداز میں کہا. میں نے تصویر راجہ عمر دراز کی امانت سمجھ کر لاکر میں رکھ دی تھی. مجھے معلوم ہے بعض غیر ملکی اس کے پیچھے پڑے ہیں. اب میں تصویر تمہیں دینے کو تیار ہوں اور اس کے لیے مجھے خود بینک جانا ہوگا. تم کسی کو پاور آف اٹارنی دے سکتے ہو, وہ جا کر بینک لاکر سے نکال سکتا ہے. نہیں, اول تو بینک اس قسم کی پاور آف اٹارنی تسلیم نہیں کرتا. دوسرے یہ اختیار پہلے ہی میرے وکیل ندیم احمد بھٹی کے پاس ہے. وہ تصویر لا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے, لیکن اس کو درمیان میں لانے سے تم پہلے ہی انکار کر چکے ہو, اس لیے مجھے جانا پڑے گا. میں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا. مرشد علی سوچ میں پڑ گیا. تصویر اس کے لیے زیادہ اہم تھی اور مجھ سے انتقام ثانوی حیثیت رکھتا تھا. شہباز, اگر یہ دھوکہ ہوا تو ابھی نہ صحیح, بعد میں تمہیں بڑے عبرتناک حالات سے گزرنا پڑے گا. مجھے معلوم ہے, اس لیے میں نے خلوص کے ساتھ تمہیں اصل بات بتا دی ہے. اب تم اس کی تصدیق کرا سکتے ہو تو کرا لو. اسے واپس کمرے میں پہنچا دو اور اس کا خیال رکھنا. اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا. مرشد علی, میرا ایک مشورہ ہے. ندیم احمد کو اصل بات بتا دو. وہ میرے بدلے تمہیں تصویر دے دے گا, ورنہ وہ بات کرنے سے بھی انکار کر دے گا. اس کی تم فکر مت کرو کہ میں کیا کرتا ہوں. بس ایک بات کا خیال رکھنا, اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو. تم خود ہی دیکھ لو گے, میں نے لاپرواہی سے کہا. ایپیسوڈ 21. مرشد علی کے آدمی مجھے اس کمرے میں بند کر گئے جہاں میں رات کو رہا تھا. کھڑکی سے کوٹھی کا بیرونی حصہ نظر آ رہا تھا. اجاڑ لان, بلکہ لان کبھی بنا ہی نہیں تھا. اس کی زمین پر خضرا گھاس پھوس اور پودے اگائے تھے. کوئی 30 گز کے فاصلے پر اونچی دیوار تھی اور فضا میں ایسی خاموشی تھی جیسے یہ کوئی نوآباد علاقہ ہو. میں نے اب تک کسی گاڑی کی آواز نہیں سنی تھی. یعنی کوٹھی کے سامنے کوئی سڑک نہ تھی اور یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہی نہیں تھیں. این آخری لمحے میں آنے والے خیال نے عارضی طور پر میری جان بچا لی تھی. اب معاملہ مرشد علی اور ندیم کے ہاتھ میں تھا. جو ذرا بھی ہوشیاری دکھاتا اپنے مقصد میں کامیاب رہتا. لیکن مجھے امید تھی ندیم مرشد علی کے جال میں نہیں آئے گا. وہ بے حد ذہین آدمی تھا. دوسرے, وہ معاملے کی نوعیت سے واقف تھا, اسی لیے اسے آسانی سے سب کچھ سنبھال لینا چاہیے تھا. مرشد علی کی طرف سے رابطہ ہوتے ہی وہ سمجھ جاتا کہ میں اس کے قبضے میں ہوں, اور پھر وہ تصویر کو مجھے رہا کرانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا. مجھے 70% امید تھی کہ ندیم اپنا کردار بخوبی ادا کرے گا. دوپہر کا کھانا مجھے ذرا معقول ملا. یہ چکن بریانی اور کبابوں پر مشتمل تھا. مجھ سے مائع گھڑی کے سب کچھ لے لیا کیا تھا, اس لیے وقت کے بارے میں اندازہ ہی کر سکتا تھا. سورج گزر کر دوسری طرف جا چکا تھا اور سائے آہستہ آہستہ طویل ہو رہے تھے. گرمی کی شدت میں بھی کمی آئی تھی. دن میں ایک بار باتھ روم گیا اور اس بار بھی نگرانوں نے مجھ پر سخت نظر رکھی. ذرا سا بھی موقع نہیں دیا تھا, اور موقع ملتا بھی تو میں کون سا فلمی ہیرو تھا جو مار دھاڑ کرتا یہاں سے فرار ہو جاتا. شام کے وقت مجھے چائے دی گئی اور رات کا کھانا مجھے سورج غروب ہوتے ہی دے دیا گیا. اب تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. انتظار میرے اعصاب کے لیے ایک امتحان بن گیا تھا. رات کسی وقت میں نے کوٹھی میں کسی بھاری گاڑی کی آواز سنی. اس کا انجن کسی خرابی کی وجہ سے زیادہ ہی شور کر رہا تھا. میری نیند چاٹ ہو گئی, اور جب خاموش ہونے پر میں دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو دروازہ کھلا اور نگران اندر آئے. اٹھو, ہمارے ساتھ چلنا ہے. کہاں؟ سوال مت کرو, جو کہا گیا وہ کرو. مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر باہر لایا گیا. کوٹھی کے ہاتھے میں ڈبل کیبن جیپ کھڑی تھی. اس کا انجن شور کر رہا تھا کیونکہ اس کے سوا یہاں کوئی اور گاڑی نہیں تھی. مجھے اس جیپ کے عقبی حصے میں دھکیل دیا گیا اور میرے ارد گرد 2 افراد آ کر بیٹھ گئے. وہ اس طرح تاریکی میں مجھے لے جا رہے تھے, تو یا تو ان کا مسئلہ تھا یا پھر میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا. میرے اندر خدشات سر اٹھانے لگے. ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص آن بیٹھا, لیکن جیپ کی روانگی سے پہلے میرے دائیں طرف بیٹھے آدمی نے میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا اور اوپر سے بڑے سائز کی اینک لگا دی تاکہ باہر سے کپڑا نظر نہ آئے. اس کے بعد جیپ اسٹارٹ ہوئی اور کوٹھی سے نکل گئی. مجھے نہیں معلوم کہ میں راولپنڈی یا اسلام آباد کے کس علاقے میں تھا اور مجھے کہاں لے جایا جا رہا تھا. میں نے راستے میں 1-2 بار پوچھنے کی کوشش کی, لیکن مجھے جھڑک کر خاموش کر دیا گیا. ان لوگوں کے رویے سے لگ رہا تھا کہ میرے لیے مرشد علی کے انداز میں نرمی نہیں آئی تھی. یہ سفر کوئی آدھا یا پون گھنٹے جاری رہا. جیپ کسی جگہ رکی, دروازہ کھلا اور جیپ اندر چلی گئی. یہ بھی کوئی کوٹھی تھی کیونکہ جیپ مین گیٹ سے خاصی اندر آئی تھی. مجھے اتار کر اندر لایا گیا. تب میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی. یہ ایک شاندار پیمانے پر آراستہ ڈرائنگ روم تھا. میں صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر چونکا. وہ نادر علی تھا. اس کے دائیں ہاتھ پلاسٹر میں لپٹا گلے میں پڑا تھا. ہونٹوں پر نفرت آمیز مسکراہٹ تھی. کیوں شہباز ملک؟ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی. جب تمہارے برادر کو دیکھ کے حیرت نہیں ہوئی تو تمہیں دیکھ کر کیوں ہونے لگی؟ یہ بتاؤ, مجھے اس انداز میں کیوں بلوایا ہے؟ میرا تم سے کچھ حساب نکلتا ہے. تم بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو. آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
मरी में जो हुआ वो तुम्हारी कारस्तानी थी। तुम्हारी वजह से मेरी जीप को हादसा हुआ, मेरा हाथ टूटा। मुझे इन सब बातों का हिसाब लेना है। मरी में जो हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे जीप को हादसा तुम्हारी अपनी हरकत से पेश आया। ये तो तुम्हारी मुजरिमाना हरकत थी जिसका खमियाजा तुमने भुगता, और तुम बच गए। लेकिन अब नहीं बचोगे। मुर्शिद भाई तुमको रिहा करने को कह रहे हैं, उससे पहले मैं अपना बदला लूँगा। देखो, मुझे ज़रा भी नुकसान हुआ ना तो इसका नतीजा तुम्हारे भाई के हक़ में बुरा निकलेगा। उसे उसकी मतलूबा चीज़ नहीं मिल सकेगी। इसकी तुम फिक्र मत करो, ये मेरा और भाजी का मामला है। तुम अपनी फ़िक्र करो, मैंने बस यही बताने के लिए तुम्हें बुलवाया था। ले जाओ इसे। उसने मेरे अक़ब में खड़े अफराद को हुक्म दिया। उन्होंने एक बार फिर मेरी आंखों पर कपड़ा और ऐनक चढ़ाई और मुझे इसी तरह जीप में बिठाकर वापस ले आए। जब मुझे कमरे में धकेला गया तो सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। अब नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नादिर अली की धमकी ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मुमकिन है मुर्शिद उसके अज़ाइम से बेखबर हो, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही था कि वो अपने भाई के आशीर्वाद से सब कर रहा हो। इस तरह मुर्शिद अली मेरी नज़र में अपनी साख बचा रहा था, और बाद में मैं कोई कदम उठाता तो उसकी लपेट में सिर्फ नादिर अली आता। मुर्शिद अली खुद को साफ बचा जाता। ये कदम शायद नदीम से रब्ता होने और तस्वीर और मेरे तबादले का फैसला हो जाने के बाद उठाया गया था। यानी नदीम ने तस्वीर देने की हामी भर ली थी, इस शर्त पर कि मुझे हवाले किया जाए। नादिर अली के खौफनाक अज़ाइम मैं पुलिस स्टेशन में सुन चुका था। वो मेरे हाथ पैर तोड़वाकर मुझे अपाहिज कर देना चाहता था, और ये उस खबीस के नज़दीक कम तरीन बदला था जो वो मुझसे ले सकता था। रोशनी होने के बाद नाश्ता आया तो मारे फिक्र के मुझसे कुछ खाया ना गया। मारे बांधे मैंने थोड़ा बहुत हलक से उतारा और चाय पी। दोपहर 12 बजे के करीब उन्होंने मुझे कमरे से निकाला और उस वसी हॉल में ले आए जहाँ लोहे की कुर्सी से बांधकर मुर्शिद अली ने मेरे नाखून खिंचवाने का इरादा किया था। अब उसके भाई के अज़ाइम मेरे हाथ पांव तोड़ने के थे। मेरा अंदाज़ा बल्कि अंदेशा दुरुस्त निकला। जब मुझे कुर्सी से बांधा जाने लगा तो मैंने मज़ाहमत की। वहाँ मौजूद 4 अफराद मुझसे चिमट गए। मैंने मकदूर पर हाथ पैर चलाए मगर उनका मुकाबला ना कर सका। उन्होंने मुझे बेबस करके कुर्सी से बांध दिया। अलबत्ता मेरे बाएं हाथ को आज़ाद रहने दिया गया। जैसे ही मुझे बांधा गया, नादिर अली हॉल में आया। उसने हाथ में लकड़ी का मोटा सा डंडा उठा रखा था। तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ, तुम मेरी हड्डियाँ तोड़ोगे, लेकिन इस सूरत में मुर्शिद अली को वो तस्वीर नहीं मिलेगी जिसके पीछे वो पागल हो रहा है। ना मिले, मैं भी तुमसे इंतकाम लेने के लिए पागल हो रहा हूँ। उसने एक निगरान को हुक्म दिया, इसका हाथ सीधा करके पकड़ो। उसने मेरा आज़ाद हाथ थामकर और पंजे में फंसाकर सीधा कर लिया। मैंने मज़ाहमत नहीं की। नादिर अली आंखों में वहशियाना चमक लिए आगे आया। उसने डंडा सर से बुलंद करके पूरी कुव्वत से वार किया था। जैसे ही उसका डंडा हरकत में आया, मैंने जो हाथ अब तक ढीले ढाले अंदाज में सीधा कर रखा था, एकदम सख्त करते हुए उस शख्स को अपनी तरफ खींचा जिसने हाथ थाम रखा था। इब्तिदाई फरमाबरदारी के बाद उसे मेरी तरफ से इस रद्द-ए-अमल की तवक्को ना थी। उसने रोकने की कोशिश की मगर कुर्सी ज़मीन में नसब थी। उसके पैर आज़ाद थे। वो खिंचा आया और जो डंडा मेरी कलाई पर लगना था वो ठक की आवाज़ के साथ उसकी कलाई पर लगा। हड्डियाँ टूटने की आवाज़ उसकी बिलबिलाहट में दब गई थी। एक धाड़ नादिर अली ने भी मारी। वो पोजीशन बदलते देख चुका था मगर जिस्म की पूरी ताकत से किए जाने वाले उस वार को रोकना उसके बस में नहीं रहा था। निगरान मेरा हाथ छोड़कर और दूसरे हाथ से मजरूब हाथ थामकर ज़मीन पर लौटने लगा। हरामजादे, ठीक से पकड़ा क्यों था अपनी माँ के यार का हाथ? हाय रब्बा, अब मैं मर गया जी, उसने चिल्लाकर कहा, और उसके साउंड इफेक्ट से लग रहा था कि वो सचमुच नजर के आलम में हो। ओ शाह जी, ओ मैंने अस्पताल भेजाओ। ओ ले जाओ उसे किसी जच्चा खाने में। इतना तो शोर बच्चा जनने वाली औरत भी नहीं डालती। नादिर ने बदमज़गी से दूसरों को हुक्म दिया। 2 अफराद उसे उठाकर ले गए। अब हॉल में नादिर अली के साथ सिर्फ एक फर्द था। नादिर ने उसे हुक्म दिया, इसका हाथ पकड़ो, लेकिन जोर लगाकर, उस जनखे की तरह मत पकड़ लेना। ओ फिक्र ना करो साहब, ये अपना हाथ मर के भी नहीं छुड़ा सकेगा, उसने कहा और मेरा हाथ सीधा करने की कोशिश की मगर मैंने उंगलियां रस्सी में फंसा ली थी। वो कोशिश के बावजूद मेरा हाथ सीधा ना कर सका। मैंने हाँपते हुए नादिर अली से कहा, ऐसा करो, अपने 2-3 पिल्ले और बुलवाओ, तभी मेरा हाथ सीधा होगा। नादिर का गुर्गा मेरा हाथ निकालने की कोशिश में हाँपने लगा था। उसने मुश्तल लहजे में कहा, छोड़, तेरी तो। मैंने अचानक रस्सी से उंगलियां निकाल ली और मुक्का बनाकर उसके मुंह की तरफ उछाला। वो भी खींच रहा था, इसीलिए मुक्का दुगनी ताकत से उसके मुंह पर लगा। उसने चिल्लाकर गाली बकी और नादिर अली ने मुश्तैल होकर डंडे से मेरे सर पे वार किया। बचते बचते भी डंडा छूता हुआ गुजर गया था। अगर बराह रास्त सर पर लगता तो शायद मेरा सर खुल जाता, लेकिन अब भी एकदम आंखों तले अंधेरा छा गया था और मेरी मज़ाहमत दम तोड़ गई थी। मुझे एहसास था कि मेरा हाथ सीधा किया जा रहा था और मैं उसे रोकने की ताकत नहीं रखता था। मुझे चकराते पाकर नादिर अली ने अपना काम कर लिया। अचानक मेरे हाथ में तड़पा देने वाला दर्द हुआ और जब्त के बावजूद मेरे मुंह से चीखें निकल गईं। चकराते सर के साथ मैंने सूखी शाखें चटकने जैसी आवाज़ सुनी। ये मेरी हड्डियां टूटने की आवाज़ थी। दर्द की एक शदीद लहर मेरे वजूद से टकराई। उस दर्द ने सर का दर्द दबा लिया था। मैं तेज़ी से होश में आया। मेरा हाथ कलाई के पास से सूजना शुरू हो गया और देखते ही देखते कलाई अपने असल साइज से दुगनी हो गई। उस शख्स ने झटका देकर मेरा हाथ छोड़ दिया।
میرے حلق سے ایک اور چیخ نکلی. کلائی واضح طور پر ٹوٹ چکی تھی. نادر علی کے چہرے پر فتح اور مسرت کے تاثرات تھے. اس نے گونجتا قہقہا مارا اور اپنے گرگے کو حکم دیا, دوسرا ہاتھ بھی کھولو اس کا, میں اسے بھی توڑوں گا, اور اس کے بعد اس حرافہ کی باری آئے گی. بکو مت, تم اسے نہیں پا سکتے. جیسے تجھے تلاش کر لیا, ایک دن اسے بھی تلاش کر لوں گا. درد کی شدت سے میرا سر چکرانے لگا. ہڈی ٹوٹنے کا درد جان نکال لیتا ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کلائی کے راستے میری روح نکل رہی ہو. اس نے ڈنڈے کی نوک سے میری مضروب کلائی کو ہلایا تو ایک بار پھر میری چیخ نکل گئی. اس دوران میں نادر علی کا آدمی میرا دوسرا ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن گرہیں اتنی سختی سے باندھی گئی تھی کہ کھل ہی نہیں پا رہی تھی. دوسری جانب نادر علی میرا دوسرا ہاتھ توڑنے کے لیے بےتاب تھا. اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی. وہ جلدی کرو مردود, دم نہیں رہا کیا؟ کھل نہیں رہا جی, ایک کرمو نے بڑی سخت کر کے باندھی ہے. کاٹ دے رسی. نادر نے حکم دیا تو وہ چاقو لے آیا اور میری رسی کاٹنے لگا. ہال کے ایک طرف دیوار میں خالی کھڑکیاں تھیں, ان پر لوہے کا جال بھی نہیں تھا. باہر سے تیز دھوپ آ رہی تھی. گرگے نے میرے ہاتھ کی رسی کاٹ کر ہاتھ آزاد کرایا اور اسے کھینچ کر سیدھا کر دیا. میں نے معمولی سی مزاحمت کی. یہ بھی لاشعوری حرکت تھی, ورنہ مجھ میں بالکل بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی. نادر علی نے میرا جائزہ لیا اور ڈنڈا تولتے ہوئے اسے بلند کیا. میں بے بسی کے عالم میں اسے وار کے لیے تیار دیکھ رہا تھا. عین اسی لمحے میں نے کھڑکی سے کود کر چند سائے اندر آتے دیکھے. نادر علی دھاڑا تھا. الفاظ میری سمجھ نہیں آئے. میں نے اسے ڈنڈا پھینک کر اپنے لباس سے گن نکالتے دیکھا. میں نے ہی نہیں بلکہ آنے والوں نے بھی دیکھا تھا, کیونکہ فوراً ہی کئی فائر ہوئے اور میں نے نادر علی کے لباس کو رنگین ہوتے دیکھا. وہ ڈگمگایا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا. اس کے گرگے نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ بلند کر لیے تھے. آنے والوں نے آنن فانن اسے منہ کے بل گرا کر اس کے ہاتھ پشت سے جکڑ دیے. میں نے دیکھا انہوں نے اسے لوہے اور نائلون سے بنی ہتھکڑیاں پہنا دی تھیں. اس قسم کی ہتھکڑیاں پولیس والے استعمال نہیں کرتے. ہتھکڑیاں پہنا کر وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے. وہ سب سیاہ لباس میں اور نقاب پوش تھے. ہال میں رہ جانے والے 2 سیاہ پوش میرے پاس آئے. ان میں سے ایک نے میرے مضروب ہاتھ کا جائزہ لیا. اس کی کلائی ٹوٹ گئی ہے, اس نے اپنے ساتھی سے کہا, اور سر پر بندھے ہیڈ فون کے مائک میں کہا, میڈیکل کٹ لے آؤ. وہ نہ صرف مسلح تھے بلکہ انہوں نے سینے پر بلٹ پروف جیکٹس بھی پہن رکھی تھیں. ان کا انداز تربیت یافتہ کمانڈوز جیسا تھا. 1 منٹ کے اندر ایک اور نقاب پوش میڈیکل کٹ لے کر آیا. اس نے اندر سے 2 چھوٹی لکڑیاں نکالی اور میرا ہاتھ سیدھا کر کے لکڑیاں ٹوٹے حصے کے نیچے اوپر رکھ دی. دوسرے نے سخت بینڈیج کر دی. ضبط کے باوجود میری کراہیں نکل گئیں, لیکن کلائی سیدھی ہونے کے بعد میں فاقہ محسوس کرنے لگا تھا. تم کون ہو تم لوگ؟ فی الحال تمہارے ہمدرد ہیں, لے چلو اسے, کٹ منگوانے والے نقاب پوش نے کہا, اور اپنے مائک میں بولا, آل کلیئر, لیٹس گو ناؤ. میری رسیاں کھولتی گئی تھیں. سہارا دے کر مجھے کھڑکی کے راستے اتارا گیا. کوٹھی کے احاطے میں 2 عدد طاقتور بند جیپیں تھیں. مجھے ایک جیپ میں پیچھے کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ پوش سمٹ کر اس طرف آئے اور جیپوں میں سوار ہو گئے. جیپیں حرکت میں آئیں اور کوٹھی سے نکلتی چلی گئیں. تب میں نے پہلی بار دیکھا یہ جی ٹی روڈ پر آباد ہونے والی نئی کالونی تھی. کوٹھی اس کے غیر آباد حصے میں تھی اور باہر سے ایک کوٹھی زیر تکمیل تھی. البتہ اس کی 4 دیواری بلند اور گیٹ مضبوط تھے. اس کی حالت ان لوگوں کی سرگرمیوں کے عین مطابق تھی. میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا. کلائی کا درد بڑھتا جا رہا تھا. انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے. میرے برابر میں بیٹھے سیاہ پوش نے اگلی سیٹ پر بیٹھے سیاہ پوش سے کہا. اس کا لہجہ میرے لیے احترام آمیز تھا. فی الحال ہم کسی اسپتال نہیں جا سکتے, ڈاکٹر آ جائے گا. وہ بولا. اس نے ایک موبائل فون نکالا اور نمبر ملا کر بولا, ایک ڈاکٹر اور پلاسٹر کرنے کے سامان کا بندوبست کرو, ہری اپ. یہ سیاہ پوش کون تھے اور انہوں نے مرشد علی کے اس ٹھکانے پر حملہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے میرے سامنے نادر علی کو گولی مار دی تھی اور چند لمحے پہلے فرعون بننے والا اپنے خون میں ڈوبا پڑا تھا. آنے والوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کس پر گولی چلا رہے ہیں. بے دھڑک گولی مارنے سے ظاہر تھا کہ ان کی مرشد علی اور نادر علی سے شدید دشمنی تھی. اب پتہ نہیں وہ نادر علی کو مارنے آئے تھے یا مجھے اس کے جنگل سے بچانے کے لیے. اگر وہ مجھے بچانے آئے تھے تو انہوں نے کسی قدر دیر کر دی تھی اور ساتھ ہی بر وقت آئے تھے. میرا دوسرا بازو بچ گیا تھا. جیپیں برق رفتاری سے سفر کرتی رہیں. میں بار بار ذہن کی طرف آنے والی غنودگی کی لہر کو روک رہا تھا. شاید یہ جسم کا خودکار عمل تھا جس کے تحت ذہن درد کی شدت سے بچنے کے لیے بے ہوشی میں پناہ لیتا ہے, کیونکہ کلائی ٹوٹنے ایسی چوٹ نہیں تھی کہ آدمی بے ہوش ہو جائے. کوئی آدھے گھنٹے بعد جیپیں اسلام آباد کی کوٹھی میں داخل ہوئیں. مجھے اتار کر اندر پہنچایا گیا جہاں ایک ڈاکٹر میرا منتظر تھا. اس نے پٹی اور لکڑیاں ہٹا کر کلائی کا معائنہ کیا. کمپاؤنڈ فریکچر لگ رہا ہے, شاید آپریشن کرنا پڑے. اس نے میرے ساتھ آئے سیاہ پوش سے کہا. انہوں نے راستے میں نقاب اتار دیے تھے اور صورتوں سے میرے لیے اجنبی تھے. یہ سب نوجوان اور چہرے مہرے سے پڑھے لکھے نظر آنے والے افراد تھے. ان کا سربراہ ایک تقریباً 30-32 سال کا ہلکے سانولے رنگ کا خوش شکل جوان تھا. وہ ڈاکٹر سے میرے بارے میں بات کر رہا تھا. ڈاکٹر, آپریشن یہاں ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں, یہ کام کسی باقاعدہ آپریشن تھیٹر میں ہی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آلات چاہیے, خاص طور پر ہڈیاں سیٹ کرنے والے آلات.
इंचार्ज के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए थे। डॉक्टर ने मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन दिया था और कलाई पर दोबारा बैंडेज कर दी थी। इंजेक्शन के बाद मैं किसी कदर सुकून महसूस करने लगा। वो और इंचार्ज मुझे उस कमरे में छोड़कर चले गए। मैं हल्की सी खुनूदगी महसूस करने लगा। इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली दवा मस्कन थी। हालात यूँ पलटा खाएंगे मैंने सोचा भी ना था। नादिर अली मेरा एक हाथ तोड़ चुका था और दूसरा तोड़ने जा रहा था। ऐसे में ये लोग फरिश्ता बनकर आए और मुझे उस शैतान के जंगल से निकाल लिया। अब उनका मकसद क्या था? ये मुझे अपने साथ क्यों लाए थे और आइंदा मेरे साथ क्या करते? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देता। फिलहाल तो ये मेरे इलाज के लिए फिक्रमंद थे। ये कोठी खासी बड़ी और शानदार थी। उन्होंने जिस तरह काम किया था इससे लगता था कि ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह था और ताकत में किसी मुर्शिद अली से कम ना था। इंचार्ज को 1 घंटे बाद आया था। मिस्टर शहबाज, हम कोशिश कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में आपके हाथ का ऑपरेशन हो सके, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर किसी दूसरे शहर ले जाएंगे। आप लोग मुझ पर मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वो मुस्कुरा दिया। हम भी आपको नहीं जानते, लेकिन किसी शख्स ने हमें आपके लिए हायर किया है। वो आपको अच्छी तरह जानता है। फिलहाल हमारा एक दूसरे को ना जानना ही बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मैंने बेतकल्लुफ़ी इख्तियार की। आप मुझे वसीम कह सकते हैं। वो सोच कर बोला, जाहिर है ये उसका असल नाम नहीं था। ओके मिस्टर वसीम, ये बताओ मुझे बचाने या पाने के लिए तुम्हें किसने हायर किया है? सॉरी, मैं इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन कल शाम या रात तक वो खुद आ जाएगा, तब आप देख लेंगे। डॉक्टर मेरे हाथ के बारे में क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर सर्जरी ज़रूरी है, वरना गैंग्रेन का खतरा है। उसने फिर साफगोई का मुजाहरा किया। गैंग्रेन? मैं सुन होकर रह गया। तिब्बी इस्तिलाह में गैंग्रेन उस कंडीशन को कहते हैं जब जिस्म का कोई हिस्सा मुर्दा हो जाए और अक्सर व बेशतर सूरतों में उस हिस्से को काटने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। जिस्म का ये हिस्सा जो बचपन से मेरे साथ था, क्या मुझसे अलग हो जाएगा? नहीं। मैं लरस कर रह गया। वसीम बगौर मुझे देख रहा था। उसने मुझे तसल्ली दी। फिक्र ना करे शहबाज साहब, 24 घंटे से बहुत पहले ही हम सर्जरी का बंदोबस्त कर लेंगे। ये तो तुम कह रहे हो, आगे तकदीर ने ना जाने क्या फ़ैसला किया है। सब अच्छा होगा, आप आराम करें। कोई भी ज़रूरत हो तो ये बैल बजा दें, मैं ऑपरेशन का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर दराज हो गया। इंजेक्शन के असर से तकलीफ़ खासी कम हो गई थी। वसीम ने ऑपरेशन की उम्मीद भी दिलाई थी, इसीलिए मैं खासा मुतमईन था। मगर मैंने तकदीर की जो बात की थी वो इस तरह सच साबित होगी, उस वक्त मैंने सोचा भी ना था। शाम तक मैं दोबारा तकलीफ़ महसूस करने लगा। उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा था। दूसरे मैंने महसूस किया कि सूजन स्याही माइल चमकदार हो रही है और मेरे हाथ की तरफ जा रही है। मुझे इलाज बल्कि फौरी ऑपरेशन की अशद ज़रूरत थी, वरना डॉक्टर का अंदेशा दुरुस्त साबित हो सकता था। मैं जानता था उस वक्त किसी भी अस्पताल में जाने की सूरत में पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती थी। नादिर अली के मारे जाने के बाद हालात मेरे लिए मजीद ख़राब हो गए थे। मुमकिन इस तरह मारे जाने का इल्ज़ाम भी मुझ पर डाल दिया जाए। पुलिस ना सही, मुर्शिद अली के आदमी मुझे पागल कुत्तों की तरह तलाश करे होंगे। उनके हाथ आना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। वो मेरी तिक्का बोटी करने के लिए बेताब होंगे। मगर दूसरी तरफ मेरे हाथ का ऑपरेशन ना हो सका तो मैं अपने हाथ से महरूम हो सकता था। मामलात पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे थे। मैंने बेल बजाई। चंद लम्हे बाद एक नौजवान मेरे सामने था। मेरे हाथ में दर्द बढ़ रहा है। अभी डॉक्टर आ जाएगा। आप जब से आए हैं कुछ खाया नहीं है, क्या खाने के लिए कुछ लाऊं? अगर कॉफ़ी के साथ सैंडविचेस मिल जाएं तो। अभी लाया सर। ये कहकर वो चला गया। ये नौजवान भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने मुर्शिद अली की कोठी पर हमला किया था और इस वक्त घरेलू मुलाजिम वाला काम करा था, यानी कोठी में उन लोगों के अलावा और कोई ना था। मुमकिन है बावर्ची भी उन्हीं में से कोई हो। वो महज 10 मिनट में सैंडविचेस और कॉफ़ी ले आया। दोनों चीज़ें जायकेदार थी। सैंडविचेस से इंसाफ करके मैं कॉफ़ी पी रहा था कि डॉक्टर आ गया। उसने बैंडेज खोलकर मेरी कलाई का मुआयना किया और मुझे उसकी आंखों में तशवीश नज़र आई। डॉक्टर, क्या कंडीशन है? अच्छी नहीं है। उसने मेरे सवाल का जवाब देना शुरू किया। असल में मुझे शुबा है कि कलाई की रगें मुतासर हुई हैं और जल्दी हड्डी ना सेट की गई ना तो कलाई से अगला हिस्सा खून की रवानी ना होने की वजह से बेजान हो जाएगा। अपनी उंगलियां हिलाओ। मैंने कोशिश की तो बमुश्किल अपना अंगूठा हिला सका था। मेरा हाथ मुकम्मल तौर पर बेहरकत रहा था। मेरे अंदर खौफ की लहर उठी। क्या मेरा हाथ नाकारा हो जाएगा? मैंने सोचा कंडीशन अभी इतनी ख़राब नहीं है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। हाँ, 12 घंटे बाद मामला ख़राब होने के इम्कान है। उम्मीद है उससे पहले ऑपरेशन का बंदोबस्त हो जाएगा। उसने मुझे एक और इंजेक्शन लगाया। इससे आप मज़ीद 6 घंटे तक दर्द ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बैल बजाकर नौजवान को बुलाया। तुम्हारा इंचार्ज कहाँ है? वो बाहर गए जनाब, आपके ऑपरेशन के सिलसिले में। अच्छा, जब वो आए तो उसे मेरे पास भेजना। और हाँ, नादिर अली के बारे में कोई इत्तला आई है? वो बच गया है।
इस वक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे 3 गोलियां लगी थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा। हमने जानबूझकर उस पर फायर नहीं किया था। उसने पिस्तौल निकाल लिया था। मजबूरन हमें फायर करना पड़ा। इत्तेफाक से गोली रीढ़ की हड्डी में लग गई। यही खतरनाक है, वरना 2 गोलियां उसे टांग और बाजू पर लगी थीं। अगर वो मर जाता तब भी तुम लोगों का कोई कसूर नहीं था। अव्वल तो वो इसी काबिल था, दूसरे तुम लोगों ने अपने दिफा में फायर किए थे। बाय द वे, तुम लोगों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? हम कोलीग्स हैं। जनाब, आपको किसी शय की ज़रूरत हो तो फिर से मुझे याद कर लीजिएगा। ये कहकर वो चला गया। शायद मेरे मज़ीद सवालों से बचने के लिए उसने राह फ़रार इख्तियार की थी। इस बार डॉक्टर ने ज़्यादा ताकतवर इंजेक्शन दिया था। मुझे ग़ुनूदगी महसूस होने लगी और मैं फिर सो गया। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे हरकत दे रहा हो। मैंने चौंक कर देखा। मुझे बिस्तर से उठाकर एक स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया जा रहा था। इस किस्म का स्ट्रेचर आमतौर से एम्बुलेंसेस में इस्तेमाल होता है। पास ही वसीम खड़ा था। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने गुनूदा कैफियत से लड़ते हुए पूछा। लाहौर, यहाँ पर ख़तरा था। मैंने लाहौर के एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लिया है। मोटरवे के रास्ते पर आप 4 घंटे बाद लाहौर पहुँचेंगे। अस्पताल पहुँचते आपको ऑपरेशन होगा। थैंक्स वसीम। माई प्लेजर सर, बट इट्स माई ड्यूटी। एक डॉक्टर भी आपके साथ जाएगा। रास्ते में कोई मसला होगा तो वो देख लेगा। क्या लाहौर में मुझे ख़तरा नहीं होगा? पुलिस? आप बेफिक्र रहें। जिस हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन होगा वहाँ सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होगा। क्लियर होते आपको उस एम्बुलेंस में अस्पताल से किसी महफूज ठिकाने पर पहुँचा दिया जाएगा। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर बेल्ट से बांधा जा रहा था। वसीम के साथ 2 अटेंडेंट्स भी थे, वही मुझे ले जा रहे थे। स्ट्रेचर एक राहदारी से होता हुआ बाहर आया। पोर्च में खासी बड़ी और जदीद किस्म की सफ़ेद एम्बुलेंस खड़ी थी। मुझे सीढ़ियों से उतारा गया और जिस वक्त एम्बुलेंस के अक़बी हिस्से में सवार कराया जा रहा था तो मैंने किसी बड़ी गाड़ी के इंजन के गुर्राने की आवाज़ सुनी। आवाज़ नज़दीक आ रही थी, फिर ब्रेक चरचराए। धड़ाधड़ दरवाजे खुलने की आवाज़ आई और फिर मैंने ब्रश चलने की आवाज़ सुनी। कोई चिल्लाया, खबरदार, कोई हरकत ना करे वरना से गोली मार दी जाएगी। वसीम ने जेब की तरफ एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन उससे पहले 3 अफराद ने हमें घेर लिया और कोई निस्तर्जन अफराद भागते हुए कोठी के अंदर की तरफ गए थे। अंदर से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। वसीम का चेहरा सुत गया। फायरों के साथ ही चीखें भी सुनाई दे रही थीं जिनमें मौत का कर्ब नुमाया था। ये सब इतना अचानक हो कि किसी को संभलने तो क्या, सोचने का मौका भी ना मिला। मैं और एम्बुलेंस के अटेंडेंट दम बखुद थे। डॉक्टर बाकायदा कांप रहा था। एक मुसल्ला शख्स ड्राइवर को भी धकेलता हुआ लाया। इधर बैठो, उसने पश्तून लहजे में कहा। मैंने देखा सबने ढीली ढाली शलवार कमीज और पगड़ियां पहन रखी थी। बास के चेहरों पर दाढ़ी थी और बास क्लीन शेव थे। कौन हो तुम लोग? वसीम ने पूछा। जवाब में उसके सर पर राइफल की नाल मारी गई और वो चकरा कर गिर गया। ये कौन सी नई मुसीबत नाजिल हो गई थी? मैंने सोचा। 3 मुसल्ला अफराद हमें घेरे खड़े थे। निस दर्जन अंदर जा चुके थे और कई के एम्बुलेंस के अकब से बोलने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मेन गेट बंद कर दिया था। साथ ही मैंने महसूस किया कि कोठी के बाहर भी भागदौड़ और शोर शराबा जारी था। कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई थी। एक पगड़पोश भागता हुआ आया। अंदर चलो, पुलिस आ गया है। वो सब अंदर की तरफ लपके। बंदूक की नोक पर वो हमें भी अपने साथ हाँक कर ले गए थे। अटेंडेंट बादल नाखास्ता मेरा स्ट्रेचर उठाए हुए थे और उनकी सूरतों से लग रहा था कि यहाँ आने पर वो दिल खोलकर पछता रहे थे। नशस्तगाह में घुसते खोचंग का मंजर सामने आया। मेरी खिदमत करने वाला नौजवान, उसका एक साथी और 3 अदद हमलावर खून में लथपथ पड़े थे। नौजवान और उसका साथी मर चुके थे। उनको पूरे ब्रश लगे थे। तीनों ने उन्हें छलनी कर दिया था। हमलावरों में से एक यकीनन मर चुका था, उसका चेहरा ही उड़ गया था, जबकि बाकी 2 आखिरी दमों पर नजर आए। मुझे लाने वाले एक अटेंडेंट ने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उस पर एक वहशतनाक चेहरे वाले ने उसे गिरेबान से पकड़कर खींचा और उसके सर से पिस्तौल लगाते हुए गुर्राया। वो चुप कर खिंजीर का बच्चा। दूसरे लम्हे फायर की आवाज़ आई और नौजवान ज़मीन पर गिरने से पहले मर गया था। उसके माथे पर गोली मारी गई थी। वहशतनाक चेहरे वाले ने रिवॉल्वर लहराया। अब किसी ने आवाज़ निकाला ना तो उसका यही हशर होगा। अंदर ले चलो इनको। हमें धकेलकर अंदर पहुंचा दिया गया। बचने वाला अटेंडेंट स्ट्रेचर खींच रहा था। ये बड़ा सा कमरा था जिस पर कालीन था और दीवारों के साथ तकिए लगे थे। बेहोश वसीम को खींचकर उधर डाल दिया गया था। 2 मुसल्ला अफराद हमारे ऊपर लगा दिए गए जो इस तरह घूर रहे थे जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। अचानक मुझे बाहर से मध्यम सी आवाज़ आई। तुम लोगों को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। बेहतर है हथियार फेंक कर सामने आ जाओ वरना हम फायर खोल देंगे। एपिसोड 22। मैंने महसूस किया कि उन दोनों मुसल्ला अफराद की आंखों में खौफ नजर आने लगा था। उनके पीछे पुलिस लगी थी और वो पनाह के लिए उस खुले गेट वाली कोठी में घुस आए थे। ये हमारी बल्कि किसी हद तक मेरी बदकिस्मती थी। अगर वो चंद मिनट की ताख़ीर से आते तो मैं एम्बुलेंस में निकल चुका होता। हम कुल 5 अफराद थे, यानी डॉक्टर, उसका मददगार, एम्बुलेंस का ड्राइवर, वसीम और मैं। उन लोगों की तादाद भी दर्जन भर थी, लेकिन वसीम के साथियों की फायरिंग से 3 अफराद मारे जा चुके थे। पर अब भी 9-10 अफराद थे और सब भरपूर तरीके से मुसल्लह थे।
ایک کے ہاتھ میں نے LMG بھی دیکھی تھی جسے اسٹینڈ پر رکھ کر چلایا جاتا ہے. ان کے پاس اس سے بھی زیادہ تباہ کن اسلحہ تھا. اس کا مجھے بعد میں پتہ چلا. میرا اسٹریچر زمین کے برابر رکھ دیا گیا تھا اور یہ اوپر نیچے ہونے والا اسٹریچر تھا. میرے پاس ہی قالین پر وسیم پڑا تھا. اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہہ کر چہرے تک آ رہا تھا. کچھ دیر بعد پولیس نے اپنی وارننگ دہرائی تو کوٹھی کے اندر سے کسی نے رائفل کا برسٹ مارا، مگر پولیس نے جوابی فائر نہیں کیا. پھر میں نے کسی کے چلانے کی آواز سنی. ہم نے کوٹھی والوں کو یرغمال بنا لیا ہے. اگر پولیس نے اندر آنے کی کوشش کی تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، ڈاکٹر کے منہ سے نکلا. وہ باقاعدہ لرز رہا تھا. چپ کرو کتی کا بچہ. ایک نگران گھرایا. میں ان پر غور کر رہا تھا. نہ جانے کیوں مجھے ان میں کوئی بات عجیب سی لگی تھی. ان کا حلیہ، زبان اور انداز بالکل شمالی قبائلی باشندوں جیسا تھا، لیکن کوئی چیز اس سے ہٹ کر تھی. شاید ان کا لہجہ. اچانک مجھے احساس ہوا وہ پشتو لہجے میں نہیں بلکہ کسی حد تک فارسی لہجے میں اردو بول رہے تھے. 2 افغانی تھے جن کی زبان دری تھی یا اس پر فارسی کے اثرات غالب تھے. وہ پاکستانی پشتون نہیں تھے. کچھ دیر بعد وسیم ہوش میں آنے لگا. وہ ہولے ہولے کرا رہا تھا. نگران اس سے اتنے بے نیاز تھے کہ انہوں نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں اور بدستور ہم چاروں کو گھورتے رہے. ان کے انداز میں صفاقی اور بے حسی نمایاں تھی، جیسے وہ جذبات اور احساسات سے عاری روبوٹ ہوں. ہوش میں آ کر وسیم اٹھ بیٹھا. اس نے اپنے چہرے سے خون صاف کر کے میری طرف دیکھا. تم ٹھیک ہو؟ ہاں، لیکن ان لوگوں کے عزائم درست نہیں ہیں. انہوں نے تمہارے دونوں ساتھیوں کو مار دیا ہے. رفیق، اشرف، اس نے جیسے خود سے کہا. یہ مرنے والوں کے نام تھے اور اسے یقیناً اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا شدید دکھ تھا. انہوں نے مزاحمت کی ہوگی. ہاں، 3 حملہ آور بھی ان کے ہاتھ سے مارے گئے، لیکن یہ تعداد میں بہت ہیں، کم سے کم بھی درجن ہے. کیا کوٹھی میں بس تم 3 ہی تھے؟ ہاں، باقی افراد دوسری جگہوں پر رہتے ہیں. وہ بھی انگریزی بول رہا تھا اور انداز ایسا تھا جیسے میری طبیعت پوچھ رہا ہوں. وہ میرا جسم ٹٹول ٹٹول کا دیکھ رہا تھا اور اس کا مقصد اس وقت سمجھ میں آیا جب اس نے کوئی سخت دھاتی شے میرے دائیں بازو تلے سرکائی. یہ اس کی گن تھی. میں نے غیر محسوس انداز میں اسے بالکل نیچے کر لیا. وسیم دوبارہ قالین پر دراز ہو گیا. افغانیوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ انگریزی سے نابلد ہے. باہر ابتدائی فائرنگ کے بعد اب خاموشی تھی. شاید یرغمالیہ اور انہیں قتل کی دھمکی نے پولیس کو کنفیوز کر دیا تھا اور وہ اوپر والوں سے اس بارے میں ہدایات لے رہے تھے. ایک بات یقینی تھی کہ اس کوٹھی کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تھا اور یہ لوگ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جا سکتے تھے. اچانک وسیم نے سر اٹھا کر دونوں افغانیوں کو مخاطب کیا. یہ شخص مریض ہے، اس کا اسپتال میں آپریشن ہونا تھا، اسے جانے دو. ہم کو نہیں پتا. تمہارا سردار کون ہے؟ بکو مت، چپ کرو ورنہ اس کا سر میں گولی اتار دے گا. افغانی کا لہجہ درست ہو گیا تھا. اسی لمحے 2 افغانی اندر آئے. ان میں سے ایک پستہ قد اور تانبے جیسے رنگ کا مالک تھا. اس کا جسم گٹھا ہوا تھا. اس نے تیز نظروں سے ہمارا جائزہ لیا اور اپنی زبان سے نگرانی کرنے والے افغانیوں سے کچھ کہا تو وہ پریشان نظر آنے لگے. ان میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تو پستہ قد ان پر برس پڑا. ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہی ان کا سردار ہے. دونوں افغانی اپنی رائفلیں شانے پر لٹکائے آگے آئے اور پہلے ڈاکٹر کو کھڑا کر کے اس کی تلاشی لی. اس کے پاس سے ہر شے ہتھیار لی. پھر یہی سلوک ایمبولینس ڈرائیور اور اٹینڈنٹ کے ساتھ کیا. پھر وسیم کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا. وہ سستی سے کھڑا ہو گیا. اس کی تلاشی لی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میری باری تھی اور میرے پاس سے پستول برآمد ہو جاتا تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا. ایک افغانی میری طرف آیا اور اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیر کر تلاشی لی، مگر اس نے میرے جسم کے نچلے حصے کو نہیں دیکھا جہاں گن دبی تھی. سوائے میرے باقی 4 افراد کو اس طرح دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا کہ ان کے ہاتھ ان کے سروں پر رکھے تھے. میں زخمی کلائی کی وجہ سے ان لوگوں کی نظروں میں پہلے ہی ناکارا تھا. مجھے اپنی کلائی کی فکر تھی. ڈاکٹر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کلائی کا بروقت آپریشن نہ کیا گیا تو گینگرین کا خطرہ تھا، جس کے بعد ہاتھ کاٹنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہتا. میں نے پستہ قد افغانی کو مخاطب کیا. کیا تم اردو جانتے ہو؟ اچھی طرح. میرے ہاتھ کا فوری آپریشن ہونا ہے، میں اسپتال جا رہا تھا. ابھی تو تم ہاتھ کے بجائے اپنی جان کا فکر کرو. ہمیں ایک یرغمالی کی اشد ضرورت ہے. پولیس تمہیں جانے نہیں دے گی. کوئی بات نہیں، ہم تم سب کو قتل کر کے پولیس سے لڑیں گے. ممکن ہے مر جائیں یا بھاگ جائیں. مجھے باتھ روم جانا ہے، ڈاکٹر نے لرزتی آواز میں کہا. یہ باتھ روم ہے. پستہ قد نے ایک دروازہ کھول کر اندر جھانکا. لیکن ادھر سے نکلنے کا اتنا بڑا راستہ ہے، تم جا کر فارغ ہو لو، پر دروازہ بند نہیں ہوگا. ڈاکٹر بے چوں چرا اندر چلا گیا. اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش نہیں کی. پستہ قد نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا. میرا اندازہ درست تھا، وہ فارسی آمیز افغانی بول رہے تھے. پستہ قد سردار کا ساتھی باہر چلا گیا. جیسے ہی ڈاکٹر آیا، سردار نے اعلان کیا، یہ کمرہ تم لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، چلو ادھر سے. ہمیں کوٹھی کے اندرونی حصے کے کمرے میں لایا گیا. یہ اسٹڈی روم تھا. انہوں نے اس کی تلاشی لی تھی اور ہر ایسی چیز نکال دی تھی جسے ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکیں.
اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا اٹیچ باتھ بھی تھا اور یہاں سے نکلنے کا صرف ایک دروازہ تھا جسے بند کر دیا گیا۔ اب اخوانی ہماری طرف سے بے فکر ہو کر پولیس والوں پر توجہ دے سکتے تھے۔ میرا اسٹریچر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ اخوانیوں کے جاتے وسیم حرکت میں آیا۔ اس نے سب سے پہلے واش روم میں جا کر اپنا زخم دھویا۔ وہاں پر کوئی دوا بھی رکھی تھی جسے لگا کر اس نے خون روک لیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا۔ مجھے افسوس ہے شہباز صاحب، میں آپ کو اسپتال پہنچانے کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ وسیم نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ دوسرے نہ سن سکیں۔ ہم خود کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں پولیس پر انحصار کرنے کے بجائے خود کچھ کرنا ہوگا۔ مثلاً ان 9-10 مسلح افراد کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لائیے پستول دیں۔ اس نے پھر آہستہ سے کہا اور پستول نکال کر اپنی قمیص تلے پتلون میں اڑس لیا۔ مجھے کھولو، میں اس پوز میں لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں۔ وسیم نے بیلٹ کھول کر مجھے اسٹریچر سے آزاد کیا۔ میں نے اس بیلٹ کی مدد سے دائیں ہاتھ کو گلے سے لٹکا لیا۔ سب سے پہلے میں واش روم گیا۔ شام کے کھائے سینڈوچز ہضم ہو چکے تھے اور مجھے بھوک لگ رہی تھی، مگر فی الحال صرف پانی کا آسرا تھا۔ وسیم بے حد خاموشی اور احتیاط سے اسٹڈی میں کچھ تلاش کرا تھا۔ عین ممکن تھا دروازے کے باہر کوئی ہو اور وہ آوازیں سن کر اندر آ جائے۔ بالآخر وسیم کو مطلوبہ شے مل گئی۔ یہ چاکلیٹ کا ایک بڑا سا ڈبہ تھا جو اس نے ایک بک شیلف میں کتابوں کے عقب سے دریافت کیا تھا۔ وہ ڈبہ لے کر میرے پاس آیا۔ مجھے چاکلیٹس پسند ہے، اسے میں نے چھپایا تھا کیونکہ رفیق ڈھونڈ کر میری لائی ہوئی چاکلیٹس کھا جاتا تھا۔ نہ جانے یہ اس سے کیسے بچ گیا۔ میرا خیال ہے آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ ہاں دوست، تم بھی لو۔ میں نے ڈبے سے ایک چاکلیٹ نکالی۔ نہیں شکریہ، میں فی الحال ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ اس نے انکار کیا۔ نہ جانے سچ مچ اسے بھوک نہیں تھی یا وہ اس خیال سے نہیں لے رہا تھا کہ میں کھا لوں۔ اسے معلوم تھا میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایک چاکلیٹ کھا کر میں نے ہاتھ روک لیا۔ نہ جانے ہمیں کب تک یہاں رہنا پڑے، اور پھر دوسرے بھی تھے۔ وسیم نے انہیں بھی پیشکش کی مگر کوئی بھی چاکلیٹ کھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ سب پہلی بار اس قسم کے حالات سے دوچار ہوئے تھے جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ ان کی بھوک پیاس اڑ جانا فطری بات تھی۔ وسیم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اور گزشتہ چند دن میں جن حالات سے گزرا تھا ایک طرح سے میں بھی عادی ہو چکا تھا، اس لیے میری بھوک بھی برقرار تھی اور پیاس بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیے گئے انجیکشن کا اثر بھی زائل ہو رہا تھا اور میرے ہاتھ میں تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کا ذکر کیا۔ اس نے میری کلائی کا معائنہ کیا۔ سوجن خطرناک ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے رگیں بلاک ہونے سے پنجے کے مردہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے رگوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے کٹ لگانا پڑے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا میڈیکل باکس کہاں ہے؟ وسیم نے اس سے پوچھا۔ ایمبولینس میں۔ کاش میں آتا ہی نہ، 2000 روپے کے لالچ نے مجھے مروا دیا۔ اب آ ہی گئے ہو تو رونے سے کیا فائدہ؟ وسیم بولا۔ ان لوگوں سے تمہارا میڈیکل باکس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمیں مار دیں گے۔ فکر نہ کرو، ہم ان کے لیے ضروری ہیں فی الحال۔ وسیم نے اٹھ کر دروازہ بجایا۔ فوراً ہی باہر سے غراتی آواز میں کسی نے کچھ کہا۔ وسیم چلایا، ہمیں مریض کی دوا چاہیے، دروازہ کھولو۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وسیم اگر پھرتی سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ اس کے منہ پہ لگتا۔ افغانی نے اندر آتے اس کے سینے پر رائفل رکھ دی۔ کیا تکلیف ہے تم کو؟ اس کے بازو میں درد ہو رہا ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے جو باہر ایمبولینس میں رکھی ہے، اس کا علاج ہم اس سے کرے گا۔ افغانی نے رائفل لہرائی۔ اب جس نے بھی دروازہ بجایا نا، ہم اس کے سر میں گولی مار دے گا۔ اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر لیا۔ ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے اس نے گولی نہیں چلائی۔ گولی سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ مقدر میں جو گولی ہے وہ تمہیں کھانی پڑے گی۔ وسیم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، یہ صرف دکھاوا کرا تھا، ورنہ بھی ہمیں گولی نہیں مار سکتے۔ ہمیں ڈھال بنا کر پولیس کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کریں گے یہ۔ میں نے میز پر رکھے فون کی طرف دیکھا۔ یہ کام نہیں کر رہا کیا؟ نہیں، انہوں نے تارے کاٹ دی ہیں، بہت چالاک لوگ ہیں۔ کاش مجھے باہر رابطہ کرنے کا موقع مل جائے، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ان لوگوں سے بچ گیا تو باہر والے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ان کی فکر مت کرو، فی الحال مسئلہ یہ لوگ ہیں۔ وسیم بولا۔ اسی لمحے کمرے میں عجیب سی آواز گونجی۔ یہ مسلسل تیز مدھم ہوتی آواز تھی۔ اٹینڈنٹ نے جھپٹ کر اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ ڈوری باہر کھینچ لی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور پتلا سا موبائل فون لٹکا ہوا تھا۔ ریسیو کر کے اس نے کال کاٹ دی اور موبائل بند کر دیا۔ وسیم جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ احمق آدمی، تم اسے چھپا کر بیٹھے تھے؟ ڈاکوؤں کی نظر پڑ جاتی تو وہ چھین لیتے، قیمتی موبائل ہے، میرے بھائی نے امریکہ سے بھیجا ہے۔ کتے، بے وقوف کہیں کے۔ وسیم کے غصے سے برا حال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے 2-3 ہاتھ رسید کر کے رکھ دے گا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا اور اس سے موبائل چھین لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ چپ رہو، وسیم غرایا۔ اسی لمحے دروازہ دھڑام سے کھولا اور اخوانی نے اندر جھانکا۔ اب اگر تم لوگ کا آواز آئے نا تو ہم… آگے اس نے بے حد شرمناک بات کی تھی۔ یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، میں نے چپ کرا رہا تھا۔
وسیم نے مسکرا کر کہا۔ اس نے موبائل اپنی ہتھیلی میں چھپا لیا تھا۔ یہ بے حد مختصر سا تھا، شاید اسی وجہ سے تلاشی لینے والوں سے بچ گیا تھا۔ سیاہ ڈوری کو میں تعویذ کی ڈوری سمجھ رہا تھا، جیسی کہ اکثر لوگ پہنتے ہیں۔ میری طرح تلاشی لینے والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس میں موبائل فون لٹک رہا ہے۔ اخوانی کچھ دیر ہمیں گھورتا رہا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے جاتے وسیم نے جھک کر آہستہ سے اٹینڈنٹ سے کہا، آپ موبائل کا نام بھی مت لینا، ورنہ یہ موبائل چھپانے کے جرم میں سب سے پہلے تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں نہیں بولوں گا۔ اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ یہ بتاؤ اس میں بیلنس کتنا ہے؟ بیٹری کتنی دیر چلے گی؟ ابھی 500 والا کارڈ لوڈ کرا ہے، اس سے 2 گھنٹے سے زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ وسیم سر لا کر میری طرف آیا۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو تم زور سے کرانا، میں سمجھ جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، لیکن جلدی کرو، یہ کسی بھی وقت پولیس سے الجھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے شامت ہماری آئے گی۔ وسیم باتھ روم میں چلا گیا تاکہ اس کے بات کرنے کی آواز باہر نہ جائے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میرے بازو کی تکلیف خاصی بڑھ چکی تھی۔ معمولی سی حرکت سے بھی ایسی ٹیس رکتی تھی کہ کرا نکل جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں ہاتھ کو کم سے کم حرکت دوں۔ سوجن اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ پٹی کلائی میں گڑ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اسے ڈھیلا کر دے۔ اس نے پٹی کھولی اور سوجن کا معائنہ کیا۔ میں نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ سوجن میں ایک نیلاہٹ مائل چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ وسیم صاحب جو حرکت کر رہے ہیں، کہیں ہم سبھی نہ مارے جائیں۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ فکر مت کرو، وہ خودکشی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، اور وہ کچھ نہ بھی کرے تب بھی ہم شدید خطرے میں ہیں۔ یہ سارے مرنے مارنے والے لوگ ہیں۔ اگر پولیس نے ریڈ کر دیا نا تو یہ مرنے سے پہلے ہمیں مار دیں گے۔ وہ ہمیں مروا دے گا۔ اٹینڈنٹ چیخ اٹھا تھا، خود پر قابو رکھو ورنہ وقت سے پہلے مر جاؤ گے۔ میں نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اخوانی نے پھر دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو سب چپ ہو گئے۔ چند لمحے ہمیں گھورنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ غالباً اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہم چپ نہیں رہیں گے، لہٰذا اس نے بھی بولنا بند کر دیا تھا، لیکن آواز آنے پر ہماری سرگرمیوں کا جائزہ ضرور لیتا تھا۔ اس نے وسیم کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے کرہا کر وسیم کو خبردار نہیں کیا تھا، لیکن باتھ روم سے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اخوانی نے بھی غور نہیں کیا کہ وسیم کمرے میں نہیں ہے، ورنہ وہ اس کے بارے میں پوچھتا، یا اس نے اپنے طور پر فرض کر لیا تھا کہ وہ باتھ روم میں ہے۔ وسیم کچھ دیر بعد باہر آیا۔ اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے اپنے ایک واقف کار ایس پی سے بات کی ہے، اتفاق سے وہی اس آپریشن کی کمان کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے راولپنڈی کے ایک تھانے پر حملہ کر کے اپنے 2 ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، جنہیں پولیس نے 2 دن پہلے ایک بس میں بم لگاتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ خاصی خونریزی ہوئی ہے۔ تھانے پر حملے میں ان کے 6 ساتھی مارے گئے، 2 پولیس والے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرار پر مجبور ہوئے۔ پولیس ان کے تعاقب میں تھی، ان سے بچنے کے لیے یہاں گھسا ہے۔ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صبح 6 بجے تک ان کے دونوں ساتھی رہا کر کے ان تک نہ پہنچائے گئے تو وہ ہر گزرنے والے گھنٹے میں ایک یرغمالی کو ہلاک کر دیں گے۔ میں نے اسٹڈی روم میں لگے وال کلاک کی طرف دیکھا، 4 بجنے میں 12 منٹ تھے، یعنی کوئی 2.25 گھنٹے بعد ہم میں سے کوئی ایک جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امکان یہی ہے کیونکہ پولیس کے حکام ان 2 افراد کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سے دہشت گردوں کے اہم منصوبوں کے انکشاف کی توقع ہے۔ اس صورت میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے وسیم؟ ہم لڑیں گے۔ میں نے ایس پی کو اندر کی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے 1 گھنٹے بعد پھر رابطہ کرنے کو کہا ہے۔ بہتر ہے کہ موبائل کہیں چھپا دو۔ نہیں، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ممکن ہے یہ ہمیں کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیں۔ اس صورت میں موبائل ہاتھ سے جائے گا۔ مجھے ان لوگوں کی طرف سے خوف ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ خوف زدہ ہیں، ڈر کر راز نہ کھول دیں۔ میں سمجھاتا ہوں انہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت مت بتانا، کوئی حوصلہ افزا بات کرنا۔ ہم اتنی آہستگی سے بات کر رہے تھے کہ ان تینوں تک ہماری آواز بے شک جاری ہوگی، لیکن الفاظ ان کی سمجھ سے باہر تھے اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہ رہی تھی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس سے اٹھ کر وسیم ان کے پاس گیا اور آہستہ سے ان سے بات کرنے لگا۔ میرے بازو کا درد رفتہ رفتہ ناقابل برداشت حدوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اسٹریچر پر لیٹ گیا اور درد سے توجہ ہٹانے کے لیے سفیر اور مونا کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے غائب ہونے سے پہلے وہ غصے میں اور پھر تشویش میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ پھر مرشد علی نے ندیم سے رابطہ کیا ہوگا، تب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ میں کن لوگوں کے قبضے میں ہوں۔ ندیم نے تصویر کا تبادلہ میرے ساتھ منظور کر لیا ہوگا۔ اچانک مجھے خیال آیا میں ندیم کو آگاہ کر سکتا تھا، اسے تصویر کے تبادلے سے روک سکتا تھا، ورنہ مرشد علی اس سے دھوکہ کر کے بھی تصویر لے سکتا تھا۔ میں نے اسٹریچر سے اٹھتے ہوئے وسیم کو اشارہ کیا۔ وہ پاس آیا تو میں نے اس سے موبائل مانگا۔ مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ضرور کریں، لیکن خیال رہے بیٹری پر زور نہ پڑے۔ سمجھ گیا، میں نے کہا اور موبائل لے کر باتھ روم میں آ گیا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے میں نے نل کا چلایا اور ندیم کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ میری آواز سن کر وہ چلایا، اوے شوبی کے بچے، تو زندہ ہے؟ ہم تو تیرا سوئم کرنے جا رہے تھے۔ بکواس بند کر اور غور سے سن۔
मैं मुर्शिद के चुंगल से निकल आया हूँ, उसे तस्वीर मत देना। ये तो मुझे मालूम है, और नादिर अली मरते मरते बचा है, पर तू कहाँ है? बदकिस्मती से उस कोठी में जिस पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर रखा है, कोई चैनल लगा कर देख, उसकी खबर आ रही होगी। इम्कान यही है, अगर दहशतगर्दों से बच गया तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊंगा और नादिर अली का केस भी मेरे सर डाल दिया जाएगा। इस बारे में कुछ कर और उस तस्वीर को बहुत एहतियात से कहीं छुपा दे। मुर्शिद अली से निमटने के लिए वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, खुदा हाफिज। इस नंबर पर कॉल मत करना, क्योंकि मैं दहशतगर्दों से छुप कर कॉल कर रहा हूँ। अबे सुन तो। नदीम चिल्लाता रह गया, लेकिन मैंने लाइन काट दी। हाथ धोकर मैं बाहर आया और मोबाइल वसीम के हवाले कर दिया। इसकी बेल ऑफ कर दो, ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, उसने जवाब दिया। 4:20 हो गए थे। एसपी ने वसीम से 5 बजे कॉल करने को कहा था। वो मुस्तरब लग रहा था। उसने मेरे पास आकर कहा, क्या आपको पिस्तौल चलाना आता है? बहुत अच्छी तरह, लेकिन इस हालत में ना जाने में क्या कर सकूंगा। आप हौसलामंद आदमी हैं, मेरा ख्याल है इन हालात में उन लोगों से ज़्यादा काम आएंगे। उसने उन तीनों की तरफ देखा। इरादा क्या तुम्हारा? मेरा इरादा नहीं, अंदाज़ा है कि एसपी अंदर बाहर से बैक वक्त कार्रवाई करने का मंसूबा पेश करेगा। पहले मैं अंदर वाले पर काबू पाऊंगा, उसके बाद हम उसके असलहे से उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कमांडोज बाहर से कार्रवाई करके उन्हें ओवरटेक कर लेंगे, मगर इसमें दुरुस्त टाइमिंग और खुशकिस्मती ज़रूरी है। मैं समझ रहा था अगर कार्रवाई शुरू होने के बाद हम इस कमरे तक महसूर रहे तो नुकसान में रहेंगे। उसने सर हिलाया। हमें कम से कम 2 मोर्चे बनाना होंगे। इस कमरे से ज़रा आगे एक 2 छत्ती है, वो अच्छी जगह है। उस असना में बाहर मौजूद अखवानी ने अंदर झांका। ये कोई दूसरा था, पहले वाला शायद आराम करने चला गया था। उसने दांत निकाले। तैयार हो जाओ, हमने पुलिस को 6 बजे का टाइम दिया है। क्या? किस चीज़ का टाइम? डॉक्टर ने उठते हुए खौफजदा लहजे में कहा। तुम में से एक काम आएगा, कुर्बानी का बकरा। अगर पुलिस ने हमारे साथी को ना छोड़ा तो। डॉक्टर ने अहमकाना अंदाज में वसीम की तरफ देखा। तुमने तो कुछ और कहा था। वो हज़ियानी लहजे में बोला। तुमने क्या कहा था? अफगानी ने मशकूक नज़रों से वसीम की तरफ देखा। मैंने इसे तसल्ली दी थी कि तुम हमें कुछ नहीं कहोगे। वसीम बोला और उठकर डॉक्टर के पास गया। फिक्र नहीं करो, यह हमें डरा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर चुप होकर बैठ गया, वरना मुझे लग रहा था कि वो अभी मजीद वावेला करेगा और हमारा भांडा फोड़ देगा। अखवानी हंसता हुआ चला गया। मज़ा करो जब तक। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके जाते ही वसीम ने पिस्तौल निकालकर डॉक्टर के सर पे रखा और खूंखार लहजे में बोला, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? अब अगर किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी गलत निकला ना तो वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। माफ़ कर दो, मैं पागल हो गया था। बेहतर है कि अपने हवासों में रहो। वसीम ने झटका देकर उसका गिरेबान छोड़ दिया। 4:48 हो रहे थे। वसीम बेचैन होने लगा। उसने पिस्तौल मेरे हवाले किया। मैं एसपी को कॉल करने जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। डोंट वरी, मैंने कहा और वसीम वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ सोच रहा था कि आने वाले लम्हात हमारे लिए क्या लाते हैं। वसीम का मंसूबा बज़ाहिर अच्छा था, लेकिन उस पर कामयाबी से अमल दरामद के लिए बहुत सारे इत्तफ़ाक़ात का यकजा होना ज़रूरी था। अखवानियों के बारे में मुझे ज़रा भी शुबा ना था। वो सब बेहद खूंखार और सफ़ाक किस्म के लोग थे। हमसे ख़तरा महसूस करते तो हमें मारने में चंद लम्हे लगाते। अभी वसीम बाथरूम में था कि अखवानी निगरान ने अंदर झांका और वसीम को ना पाकर बोला, तुम्हारा साथी किधर है? बाथरूम में, उसका पेट ख़राब है। उसे को अपना पेट ठीक कर ले, उसका बारी भी जल्द आएगा। मैंने पिस्तौल वाला हाथ आड़ में कर लिया था। अखवानी की बात पर मैंने उन तीनों का रद्द-ए-अमल देखा। उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए थे। अचानक अटेंडेंट चिल्लाया, वो अंदर पुलिस वालों से बात कर रहा है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। क्या? अखवानी चिल्लाया। वो बाथरूम की तरफ दौड़ा और उसके दरवाजे पर टक्कर मारी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर आओ वरना हम गोली मार देगा। मेरा दिल चाहा कि अटेंडेंट को गोली मार दूं। उसने ना सिर्फ वसीम का मंसूबा नाकाम बना दिया था, बल्कि उसकी बुज़दिलाना हरकत की वजह से मौत तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। ये बकवास करता है, वो भला पुलिस से बात कैसे कर सकता है? मैंने अफवानी से कहा, उसके पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, वो उस पर बात कर रहा है। अटेंडेंट ने मजीद गुलफशानी की। मोबाइल फ़ोन? अफवानी सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने ज़रा पीछे हटकर दरवाजे पर ब्रस्ट मारा। कमरे में फायरिंग की आहानी झनकार गूंजी। मुझे लग रहा था अखवानी सामने आते ही वसीम को मार देगा या मार चुका था। उसने 10-12 गोलियां चलाई थी, फिर पीछे हटकर दरवाजे पर लात मारी। गोलियां लगने से अंदर से कुंडी के परखच उड़ गए थे। दरवाज़ा खुल गया। इससे पहले कि अखवानी दोबारा ब्रस्ट मारता, मैंने अकब से उसके सर में गोली उतार दी। वो तेवरा कर गिरा। उसके साथ ही बाहर से दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगी। वसीम, वो आ रहे हैं, मैंने चिल्ला कर कहा। वसीम किसी तंद बगूले की तरह वॉशरूम से निकला था और मरने वाले अखवानी की राइफल लेकर बाहर की तरफ लपका था।
दरवाजे से निकलते उसने फायर किए। चीखों की आवाज़ ने बताया कि उसके फायर बेकार नहीं गए थे। वो राहदारी में गायब हो गया। मुश्किल से 1 मिनट बाद वो मजीद 2 अदद राइफलें और उनके मैगजीन लेकर अंदर आ चुका था। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और उन तीनों से बोला, मुँह का देख रहे हो, ये अलमारी किसका हो? वो तीनों अब तक सख्ते के आलम में बैठे थे। वसीम के कहने पर बादल नाखास्ता हरकत में आए और एक भारी अलमारी खिसकाकर दरवाजे के सामने कर दी। एन उसी लम्हे बाहर से किसी ने दरवाजे पर ब्रस्ट मारा। अगर अलमारी सामने ना होती तो गोलियां अंदर तक आ सकती थी। लॉक टूटते दरवाजा भी खुल जाता। एक और अलमारी सामने करो, वसीम ने हुक्म दिया और उन चारों ने मिलकर किताबों से भरी एक और अलमारी खिसकाकर दरवाजे के सामने कर दी। तुम में से किसी को राइफल या पिस्टल चलानी आती है? मुझे आती है, ड्राइवर ने एतराफ़ जुर्म करने वाले अंदाज में कहा। इसे संभालो और अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे बेदरिक शूट कर देना। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। डॉक्टर बोला, शट अप, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। वसीम ने उसे झिड़का और मेरी तरफ देखा। क्या आप राइफल चला सकते हैं? क्यों नहीं, तुम एसपी से बात करके उसे यहाँ की सिचुएशन बताओ, वरना इन्होंने दस्ती बम इस्तेमाल किया तो। मैं समझ गया। वसीम ने मेरी बात काटी और मोबाइल निकालकर रब्ता करने लगा। कई बार उसने कोशिश की मगर किसी वजह से मोबाइल काम करने से इनकार करा था। नेटवर्क का मसला आ रहा है, लाइन बिजी मिल रही है। हालांकि इस वक्त एसपी को अपना मोबाइल फ्री रखना चाहिए था। मैंने तलखी से कहा। उसने कहा था कि मोबाइल फ्री रखेगा। हुक्काम बाला ये बात का समझते हैं, उनके नज़दीक खुद सूरत हाल से आगा रहना ज़रूरी होगा। वसीम बार बार कोशिश कर रहा था और कमरे के बाहर से भाग दौड़ करने और अखबारियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वसीम, बेहतर है कि हम दरवाजे के सामने से हट जाएं, मैंने कहा। उसी लम्हे बाहर से किसी ने भारी मशीन गन का ब्रस्ट मारा, जिसकी गोलियां दरवाजे और अलमारियों से गुजरती हुई सामने शीशे की अलमारी पर लगी। छनाके से सारे शीशे टूट गए थे। मैं स्ट्रेचर पर बैठा था और बाल बाल बचा था। उसके साथ ही सब भागकर दरवाजे के सामने से हट गए। वसीम ने झंझलाकर मोबाइल मेज पर रखा और होने वाले एक सुराख से अपनी राइफल की नाल निकालकर ब्रस्ट मारा। कोई शामत का मारा फिर सामने आ गया था क्योंकि मैंने चीख की आवाज़ सुनी थी। ज़बरदस्त! वसीम चिल्लाया और पीछे हो गया। डॉक्टर और बाकी 2 अफराद सख्त डरे हुए थे। सुनो, हमें बाथरूम जाने दो, इन हालात में हम यहाँ नहीं रुक सकते। बाहर जाने का इरादा है? वसीम ने तंजिया लहजे में पूछा। उसने डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनी थी। हमें बाथरूम जाने दो। बाथरूम बाहर वाले दरवाजे के सामने था और अगर बाहर से फायरिंग के खास जाविये से की जाती तो गोलियां बाथरूम के अंदर तक रसाई हासिल कर सकती थीं। वहाँ जगह कम थी, इसलिए बचने की गुंजाइश भी महदूद थी। यही सोचकर वसीम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम लोग इस जगह ज़्यादा महफूज हो, हम बाथरूम जाएंगे, यह हमारी जान का मसला है। डॉक्टर गुस्से से बोला। उसकी हालत उस कबूतर की सी हो रही थी जो खतरा सामने देखकर आंखें बंद कर लेता है। मैं रोक नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ कि बाथरूम महफूज जगह नहीं है, हम खुद भी अकल रखते हैं। डॉक्टर बोला और बाथरूम की तरफ बढ़ा। मारे जाने वाले अफगानी की लाश दरवाजे के सामने पड़ी थी। डॉक्टर ने उसे फलांगने के लिए कदम बढ़ाया था कि बाहर से भारी मशीन गन फिर गरजी और मैंने डॉक्टर की पुश्त में कोई निस्सर्जन सुराख नमूदार होते देखे। डॉक्टर मुंह के बल अखवानी की लाश पर गिरा और शायद गिरने से पहले वो मर चुका था। ब्रस्ट ने उसके सारे आज़ाए रसा छेद डाले थे। अटेंडेंट के मुंह से चीख निकली। उसने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया था। ड्राइवर का चेहरा सुध गया था। मैं और वसीम तासुब भरी नजरों से डॉक्टर की लाश देख रहे थे। किसी और ने मनमानी करनी है तो वो भी अपना शौक पूरा कर ले, वसीम सर्द लहजे में बोला। लेकिन अटेंडेंट और ड्राइवर अपनी जगह साकित रहे। वसीम ने एक बार फिर एसपी से रब्ता करने की कोशिश की। रब्ता हो गया। मैंने वसीम को चिल्लाते सुना, एसपी साहब आप क्या कर रहे हैं? ये हमें कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कमरे में महसूर हो चुके हैं। वो चुप होकर सुनने लगा। हमारे पास 3 राइफलें हैं, लेकिन उनसे हम कब तक मशीन गन और बमों का मुकाबला करेंगे? उन्होंने एक दस्ती बम अंदर फेंक दिया ना तो हम सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। डॉक्टर मारा जा चुका है, इससे पहले कि हम भी मारे जाएं, खुदा के लिए अपनी फोर्स हरकत में ले आए। ओके ओके। उसने कॉल ख़त्म की और मुझे बताया, पुलिस रेड करने वाली है। अल्लाह खैर करे। हमारी पुलिस रेड करते हुए अपने पर आए गुनाहगार और बेगुनाह में कोई फ़र्क नहीं करती वसीम, सबको एक ही लाठी से हाँकती है। दुरुस्त कहा आपने। मुमकिन है नखवानियों से बच जाएं और पुलिस के हाथों मारे जाएं। सब होशियार रहें। उसने अचानक राइफल दरवाजे के एक सुराख से निकालते हुए नीम दायरे में ब्रस्ट मारा, लेकिन अपने 3-4 साथी गंवाने के बाद अखवानी भी होशियार हो गए थे। मैंने हिसाब लगाया, कम से कम 7 अफराद उनके भी मारे जा चुके थे। अब उनकी तादाद 5-6 रह गई थी। गोया अददी लिहाज से बरतरी ज़्यादा नहीं थी, जबकि उन्हें बाहर पुलिस की कसीर नफरी का भी सामना था। मगर उनके पास असलहा कहीं ज़्यादा खतरनाक था। पता नहीं पुलिस बाहर क्या करी थी। एसपी से बात किए 5 मिनट होने को आए थे और अब तक बाहर से कोई रद्द अमल देखने में नहीं आया था।